बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा बच्चों, हम कल ये बात कर रहे थे कि ज़कात कैसे किन चीज़ों के ऊपर आती है। मुझे बार बार लोग पूछते भी हैं। मैंने इसीलिए सबसे पहले क्या अर्ज़ किया था आपसे कि देखो, आपने ज़कात कैलकुलेट करने के लिए अपनी चार चीज़ों को देखना है: सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। फिर कल हमने बात की थी कि सोना, और सोना क्या हो, 7.5 तोले उसका कम से कम निसाब होता है। चांदी 52.5 तोले नकदी हो तो फिर क्या होगा, 52.5 तोले चांदी की कीमत, और माल तिजारत हो तो 52.5 तोले चांदी की कीमत। फिर इसका साल गुजरने की हमने बात की थी कि साल गुजरने का मतलब क्या होता है। कल ये हम बात कर रहे थे कि साल गुजरने से क्या मुराद क्या होती है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ज़कात कैलकुलेट करनी होती है। फिर हमने ये कल अर्ज किया था कि जनाब अली, कि अगर आपके पास क्या हो, मिक्सचर माल आ जाए, तो आप क्या काम किया करते थे कि आप फिर 52.5 तोले चांदी का हिसाब लगाते हो। जो इस साल का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट मिसाल के तौर पे वो 1,03,000 पाकिस्तान के अंदर जो लगाएगा 52.5 तोले चांदी का। तो अगर किसी के पास 1 तोला सोना है और 1 रुपया है, तो 1 तोला सोना 22 कैरेट का तकरीबन 1,80,000 भी लगा लो। तो 1,80,000 हो तो और 1 रुपया आ जाए तो जारी बात है 1,03,000 से मिक्सचर माल हो गया। जब मिक्सचर माल हो गया तो एक से जब आपस में मिलेगा तो चांदी के निसाब से बढ़ जाएगा, और जब चांदी के निसाब से बढ़ जाएगा तो उस सूरत में हम इसको, ठीक है ना, हम इसको क्या करेंगे, ये जो है हम निसाब बन गया तो इसका मतलब इस पे ज़कात आएगी। ठीक हो गया। ये ज़कात कैलकुलेट करने के हवाले से मैंने आपके सामने इतनी सी बातें रखी थी, ये जो थी सारी की सारी जो थी। ठीक है ना। तो अच्छा जी, और निसाब पूरा होने का मतलब क्या था कि मैंने कहा था कि आपने एक इस्लामिक डेट को देख लेना है, उसको अपनी ज़कात कैल अपना वर्थ कैलकुलेट करनी है, और अगले साल उसी डेट को कैलकुलेट करोगे। अच्छा, नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है? जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा या अगर वो किया हो, तो नेट वर्थ कैसे होते हैं? नेट वर्थ का मतलब होता है, जिसको आप कहते हो कि नेट वर्थ है आपकी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होती हैं नेट वर्थ आपकी। ठीक है ना। नेट वर्थ को असल में चेक किया जाता है एसेट्स। नेट वर्थ क्या होगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो आपके जिम्मे जो चीजें आ चुकी होती हैं, वो जो आपने अदा करना होता है उसको लाइबिलिटीज कहते हैं आप जो है। ठीक है, जो आपने कर्जे अदा करने हैं। फिर मैंने कल ये भी अर्ज किया था कि जो आपने किसी को कर्जा दिया हुआ होता है वो भी आपका बेसिकली एसेट होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये उसमें से, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ये आपकी क्या कहलाते हैं? नेटवर्थ कहलाती है। और इसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि क्या वो बन रहा है उसमें से निसाब के हवाले से। और आप हर साल उसी इस्लामिक डेट के ऊपर फिक्स किया करोगे। तो इस्लामिक डेट के ऊपर। अच्छा, अगला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब, हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो लोग जो आप कहते हैं साहिब निसाब जिंदगी में पहली दफा हुए थे, तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ तो लोग यकम रमजान को ही देख रहे होते हैं या पूरे रमजान के महीने में चेक कर रहे होते हैं। तो आपने एक इस्लामिक डेट फिक्स कर लेनी है। अगर आपको याद नहीं है अपना, अगर आपको याद नहीं है कि आप कब साहिब निसाब बने थे, तो उस इस्लामिक डेट को, तो अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप फिर यकम रमजान को बेशक वो कर लो, और उसके अंदर और थोड़ा कुछ ज्यादा माल दे दो, थोड़ा सा ज्यादा कुछ निकाल दो, ताकि अगर कोई कमी बेशी किसी जगह के ऊपर हो भी जाए तो वो क्या हो जाए, वो पूरी हो जाए। और फिर मैंने कल एक ये बात भी अर्ज की थी आपसे कि लोग क्या करते हैं कि इस्लामिक डेट की बजाय अंग्रेजी डेट को कर लेते हैं जी, 1 जनवरी या इस तरीके से 30 जून, या इस तरीके से जो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें 36 सालों में एक साल का डिफरेंस बन जाएगा। एक साल की ज़कात आपकी जिम्मे से रह जाएगी। ठीक हो गया। तो ये इसमें से है। अच्छा, अब क्या होगा? ये जो था आपके सामने बेसिकली, ये तो हमने एक वो रखी थी। अब जरा हम थोड़े से मसाइल को देखते हैं, और फिर उसके बाद में जो बेसिक्स जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो हम उसको देखेंगे। और ये सारी बातें जो आपके इश्कालात है ना, कि जनाब जो हम सैलरी दे रहे होते हैं उसमें हमारे किराए जा रहे होते हैं, ये इसको हम कैसे वो करते हैं, क्या इसको हम कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे। फिर इसी तरह ही ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम ये बात करेंगे। ठीक है ना। हाँ, इस्लामिक कैलकुलेशन आपने इस्लामिक डेट के मुताबिक करनी होगी। कैलकुलेशन आपने इस्लामिक डेट के मुताबिक ही करनी होगी कि आपके उस डेट को आपकी वर्थ क्या बनती है बेसिकली, उस डेट को आपकी वर्थ क्या बनती है। ठीक हो गया। ये तो उसमें से हो गया।
تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ تو سارے کے سارے اس میں جو مسائل بھی دیے ہوئے ہیں یہ وہی سارے تقریباً ہوں گے. تو اب کہتے ہیں کہ جناب کسی کے پاس 52.5 تولے، اور 52.5 تولے کا مطلب کیا ہے، 612.35 گرام چاندی. کیوں؟ تو اتنی رقم کو مقروض ہے تب بھی زکوٰۃ. میں نے بتایا کہ اگر قرضے ہیں تو اس کو آپ مائنس کرو گے اور نیٹ ورتھ کو دیکھو گے آپ کا ٹوٹل کتنی وہ بن رہی ہے. اگر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بن رہا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ آئے گی. ٹھیک ہے نا، اور زکوٰۃ ورنہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری جتنے اس میں سے مسائل آپ کو اگر ملیں گے تو اس میں سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ سے آپ کیا کرو گے، اس میں سے یہ اس میں سے یہ ساری وہ باتیں اسی میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اور اس میں سے جو تھا نا اچھا جی، اور پھر میں سونے مال تجارت کے اوپر بھی کل بات کی تھی کہ مال تجارت کیا ہوتا ہے، کہ جس کو آپ تجارت کی نیت سے خریدتے ہو اور وہ آپ کی تجارت کی نیت باقی رہے تو اس پہ کیا کریں گے، اس پہ تجارت وہ جو ہے اس میں سے آپ زکوٰۃ کو کیلکولیشن کرو گے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے مال تجارت اچھا جی، یہ جو تھا مال تجارت کسے کہتے ہیں، اس مال کو کہتے ہیں جو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اور خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو. یہ کل میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جتنا میں نے خلاصہ رکھا تھا اس میں تقریباً اچھی خاصی باتیں آ گئی تھیں اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو. اس میں سے اچھے خاصے مسائل جو تھے زکوٰۃ کے ہمارے حل ہو جاتے ہیں اس میں سے. تو مال تجارت کیا ہے، جو ٹھیک ہے تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو اور خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو. چنانچہ اگر کسی نے اپنے گھر کے خرچ کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے چاول خریدے، پھر ان چاولوں کی تجارت کا ارادہ ہو گیا تو یہ مال تجارت نہیں ہوگا، نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. دیکھو اب مال تجارت کی تعریف سمجھنا، جس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت تھی اور بعد میں بھی کیا ہو، تجارت کی نیت باقی ہو. تو اب کیا ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت نہ ہو، بعد میں تجارت کی نیت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یا جس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت تھی لیکن بعد میں تجارت کی نیت نہیں رہی تو وہ مال تجارت نہیں رہے گا. جیسے انہوں نے مثال دی ہے، آپ نے چاول خریدے، اس لیے خریدے تھے کہ جناب علی اپنے گھر میں کیا کروں گا، 10 بوریاں خرید لی ہیں آپ نے، 10 بوریاں خرید لیں کہ بھئی یہ میرے گھر کے اندر استعمال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بعد میں آپ خرید کے آپ لے آئے، خرید لیا آپ نے، بعد میں خیال آیا یار چاول کا ریٹ بہت مہنگا ہو رہا ہے، تو اس کو ہم تجارت کیوں نہیں کر لیں، اس کے اندر اس کو تجارت کیوں نہ کر لیں. تو کیا یہ چاول مال تجارت بن جائیں گے؟ نہیں. مال تجارت کیوں نہیں بنیں گے؟ اس لیے مال تجارت نہیں بنیں گے کہ خریدتے وقت آپ نے کیا کیا تھا، گھر کے لیے خرید رہے تھے، بعد میں تجارت کی نیت ہوگی تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. اب سمجھو اسی کے اوپر میں جو ایک اور فٹ کرتا ہوں بات. پلاٹ خرید رہے ہو، جو بہت سا لوگوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. پلاٹ خرید رہے ہو، اس نیت سے خرید رہے ہو کہ میں نا، آپ نے 10 کروڑ کا پلاٹ خریدا، 10 کروڑ کا، اور کہا کہ بھئی اس پہ نا میں گھر بناؤں گا، گھر بناؤں گا 10 کروڑ کا. جب آپ نے خرید لیا نا، اگلے دن آپ کو خیال آیا ہے، خریدنے کے بعد اگلے دن، ٹھیک ہے نا، خیال آیا کہ یار یہ 10 کروڑ کا پلاٹ 15 کروڑ کا بک سکتا ہے، 15 کروڑ کا بک سکتا ہے، تو کیوں نہ اس کو میں بیچ دوں. آپ نے کہا چلو یار اس کو میں بیچ دوں گا. اب تجارت کی نیت ہوگی، لیکن اس اگرچہ مارکیٹ ویلیو اس کی 15 کروڑ ہو، آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ خریدتے وقت آپ کی تجارت کی نیت نہیں تھی، خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ کرتے ہیں. آپ نے 10 کروڑ کا پلاٹ خریدا تجارت کے لیے کہ میں اس کو بیچوں گا، اس کو میں بیچوں گا، اس پلاٹ کو نا تجارت کے لیے خرید رہا ہوں، بیچوں گا. گھر آئے تو آپ کی بیگم صاحبہ نے کیا کیا، آپ کو آرڈر کیا کہ خبردار بیچنے کا سوچو بھی نہیں، گھر بنائیں گے ہم، بیچنے کا سوچو بھی نہیں. تو آپ کیا ہو گئے ہیں، بیگم صاحبہ کے کیا ہیں، بڑے فرما بردار ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا، کوئی نہیں ہم گھر بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوگا، نیت تبدیل ہو گئی، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سے آپ کہو کہ چلو جی یہ تو بڑے مزے ہو گئے کہ ہر چیز کو خریدتے وقت کیا کریں گے، ہر چیز کو خریدتے وقت کوئی نیت اور کریں گے، بعد میں کیا کر لیں گے، تجارت کی نیت کر لیں گے. تو اس طرح ہم کیا ہو جائیں گے، زکوٰۃ سے بچ جائیں گے.
تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کہہ کے چلو جی یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی کہ خریدتے وقت کیا کیا کرو، نیت وہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، بعد میں تجارت کی نیت کر لیا کرو، تاکہ وہ کیا نا وہ مال تجارت نہ شمار ہو اور اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ کیا ہے، یہ جو زکوٰۃ جو آپ نکالتے ہو، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کتنا سونا پڑا ہوا ہے، کوئی جا کے آپ کو چیک تو نہیں کر سکتا نا کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنی جو ہے نا چاندی ہے، کتنے پیسے آپ نے گھر کے اندر کیا تہہ خانوں میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی چیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں چیک کر سکتا۔ یہ تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کیا ہے، جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں بیسیکلی دیکھو تو ان عبادات کا تعلق کیا ہوتا ہے، انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے عبادات کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس میں بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ کس جگہ کے اوپر کیا کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے تو وہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ایک آدمی بے وضو نماز پڑھ رہا ہو، کوئی پکڑ سکتا ہے اس کو؟ نہیں پکڑ سکتا نا، کیونکہ کس کا، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو زبردستی تو نماز کے لیے کھڑا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ نیت ہی نہ کرو نماز کی، آپ کا یعنی دل میں ہو کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اب اوپر سے کیا کر رہے ہو، سب کچھ تلاوت بھی کر رہے ہو، رکوع بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس لیے یہ کیا ہیں، یہ معاملات ہی کیا ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ ہاں قیمت بڑھے گی تو تجارت ہوگی نا۔ اگر آپ نے ایک چیز خریدی ہے اس نیت سے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، خریدتے وقت تھا اور بعد میں بھی وہ نیت باقی رہی، تو یہ مال تجارت ہوگا، یہ مال تجارت ہوگا۔ اچھا اب اگلا سوال جو مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ جی گھر کے اندر، گھر کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، جو ایکسٹرا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ چار چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، چار چیزوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اس میں نے آپ کو مختلف صورتیں بنائی تھی کہ نقدی اور مال تجارت میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو گھر گھر کے اندر آپ کے کیا ہیں، پتیلی، دیگچا، بڑی دیگ، پرات، چلمچی، ٹھیک ہے نا، چلمچی، اور یہ جو ہے نا ساری کی ساری جو ہے نا موتیوں کے ہار وغیرہ، یہ سب کچھ روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ تو کیا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر یہ تجارت کا سامان ہوگا، جہیز کا سامان، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ گاڑی، میں کہہ رہا ہوں آپ نے مرسیڈیز 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں، مرسیڈیز 10 گاڑیاں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے آڈی کی جو ہے نا 50 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، اپنے شوق کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی ہم زکوٰۃ کے اندر اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو پھر مال تجارت ہے، اگر وہ ویسے آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو اس پہ کیا نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بات سمجھے؟ اور یہ کیا ہے، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جس چیز کے اوپر زکوٰۃ وہ دی ہے، ہم 2.5% پہ اتنا روتے ہیں کہ دیکھو 2.5%، یہ دیکھو 2.5% کیسے، 100 میں سے کیا 2.5 روپے ہی ہے نا، 40 میں سے 1 روپیہ ہے، لیکن یہ دیکھو اللہ نے کتنی چھوٹ دی ہے، اللہ نے کتنی چیزوں پہ ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ سونے چاندی چاہے کسی بھی فارم کے اندر اس پہ ہوگی، سونے چاندی کے علاوہ جتنے بھی جواہرات، ہیرے، سب کچھ، اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر تجارت کے لیے ہیں تو پھر مال تجارت شمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی جو مکان آپ نے کسی کرائے پہ دی ہے، آپ نے ایک مکان خریدا، اس لیے مکان خریدا کہ میں اس کو کیا کروں گا، کرائے پر چڑھاؤں گا۔ آپ نے 10 کروڑ کا مکان خریدا اور آپ نے کہا کہ بھئی اس کا کرایہ میں لیا کروں گا، اس کو میں کرائے پہ وہ کروں گا، یا یہ چلو آپ نے ایک بڑی بلڈنگ خریدی کہ بھئی یہ میں ہوٹل بنا رہا ہوں، ہوٹل بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 50 کروڑ کا آپ نے وہ خرید لیا، 50 کروڑ کا، لیکن ہوٹل کے لیے تھا، تو کیا اس 50 کروڑ کے اوپر آپ زکوٰۃ دو گے؟ نہیں دو گے، زکوٰۃ دو گے؟ نہیں دو گے۔ ہاں جو اس کا کرایہ آئے گا اور اس اسلامک ڈیٹ کو جو آپ کے پاس، جو آپ نے فکس کی ہوئی ہے اسلامک ڈیٹ، اس کے اوپر جو آپ کے پاس محفوظ، اس میں سے کرایہ محفوظ ہوگا، اس پہ آپ زکوٰۃ دو گے، جو آپ خرچ کر چکے اس پہ زکوٰۃ نہیں دو گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کتنی آسان سی وہ ہے شریعت، کتنی آسان ہے۔
शरीयत कितनी आसान है। ठीक है ना, आपकी फैक्ट्री है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आपकी मशीनरी है, जो आप जिससे आप चीजें बनाते हो, ठीक है ना, एक एक मशीनरी जो बेचने के लिए मशीनरी बना रहे हो, वो तो एक इलादा वो हो जाएगा, वहाँ तिजारत हो जाएगा। वो मशीनरी जो जो क्या होती है जिससे आप चीजें बनाते हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। एक एक मशीन 2-2 करोड़ की होती है, 2-2 करोड़ की मशीन होती है, 4-4 करोड़ की, 5-5 करोड़ की मशीन है, आप उससे चीजें बना रहे हो, तो उस पर क्या नहीं है, वो ज़कात नहीं है। ठीक है ना, जो घर वैसे ही बंद भी पड़ा हुआ है उस पर भी ज़कात नहीं है। खाली रखा हुआ है घर, एक बंदे के 10 घर हैं, एक घर में रहता है, बाकी 9 घर के हैं वैसे ही ताले लगे हुए हैं, तो उन 9 घरों पे कोई ज़कात नहीं है। 9 घरों पे कोई ज़कात नहीं है। सिंपल सी एक वो है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, कितना एक आसान अल्लाह ताला की तरफ से। मैं इसलिए कहता हूँ मसाइल, अगर आपको पता चले ना मसाइल, अगर हम सही तरीके से सोचें, तो हम कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या करते हैं, कितनी हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं। हम ये चीजें देख रहे होते हैं, यार इस पे ज़कात आ रही है, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, ये देखो कि कितनों पे नहीं आ रही है, कितनी चीजों पे तो आ ही नहीं रही है आपके ऊपर। ठीक है ना, समझ गए हो, इसलिए उन्होंने उसमें से आ गया। तो ये इसमें से ये जो थी, ये कल जो सारी मैंने मुख्तलिफ अमवाल की उसमें से थी। अच्छा, अब हम आते हैं, ये मैं बातें आपकी बताऊंगा रॉ मटेरियल की, फैक्ट्री के अंदर किस तरह हम ज़कात निकालते हैं, फैक्ट्री की ज़कात कैसे निकाली जाती है, ये मैं एक दफ़ा मैं वो थोड़े से मसाइल को कर लूँ, फिर मैं इसको जो एट द एंड जो है ना, वो सारी चीज़ों को जब मैं जोड़ूंगा, तो आपके सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हम कैसे ज़कात निकालना, कोई कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ज़कात के मसाइल कोई बहुत पेचीदा चीज़ें नहीं है, सिर्फ सिंपल सी एक लॉजिक है, और उसको हमने वो करना होता है। देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो माल किसी के जिम्मे कर्ज होता है, ठीक है ना, कर्ज जो आप देते हो, कर्ज जो दिया हुआ होता है, ठीक है ना, जो आपने आप वो भी बेसिकली जब आप जो वो होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, आपके एसेट्स शुमार किया जाता है, जो कर्जे आपने दिए होते हैं, इसको हम रिसीवेबल्स कहते हैं। ठीक है ना, अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कि वो क्या करते हैं, आपने रिसीव करने होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी बेसिकली आपका क्या होता है, एसेट्स में शुमार किए जाते हैं रिसीवेबल्स भी जो है। ठीक है ना, तो जो माल किसी के जिम्मे कर्ज होता है, ठीक है ना, तो उस पर भी याद रखो जक़ात वाजिब होती है, जो ज़ात। लेकिन अब उसमें से क्या होता है, कर्ज की हमारे पास 3 किस्में होती हैं। एक होता है दैने कवी, कहते हैं उसको दैने कवी। एक को कहते हैं मुतवस्सित, और एक को कहते हैं ज़ईफ। दैने कवी, मुतवस्सित और ज़ईफ। दैने कवी क्या होता है कि आपने बेसिकली इसको बात को समझना, प्रोविडेंट फंड के ऊपर मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, इसी से प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जो आप करते हो किसी जगह के ऊपर, आपकी जो करते हो। दैनिक कवि बेसिकली क्या चीज है, देखो, आपने मुझसे कहा कि जी मुझे 1 लाख रुपया कर्जा दे दें, मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना, नकद रुपया या सोना चांदी किसी को कर्ज दे दिया, नकद रुपया दे दिया किसी को, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, या तिजारत का सामान बेचा। मैं बिजनेस करता हूं, और मैंने क्या किया, तिजारत का सामान आपको बेच दिया, और आपने अभी क्या नहीं किया, मुझे उसका पे नहीं किए, कैश में नहीं दिया आपने, ठीक है ना, तो अब वो मेरा बेसिकली क्या बन गया, वो मेरे रिसीवेबल्स बन गए हैं। मेरे अकाउंट्स के अंदर क्या है, वो रिसीवेबल्स में से है। ठीक है, लेकिन मैंने तिजारत का सामान बेचा आपको, तो उसकी कीमत बाकी है, और 1 साल के बाद या 2-3 साल के बाद वसूल हुआ, तो अगर इतनी मिकदार इस पर जक़ात वाजिब होती है, तो गुज़िश्ता तमाम सालों की जक़ात देना वाजिब होगी। आसान तरीका क्या है कि हर साल आप उसकी जक़ात दोगे। मैंने आपको 1 करोड़ का माल बेच दिया, 1 करोड़ का, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो आपको पता है, मैंने जब यकम रमजान अगर आती है, मेरी यकम रमजान अगर मैंने डेट फिक्स की हुई है, तो मैंने यकम रमजान को उस 1 करोड़ पे भी 2.5 लाख रुपया मैंने क्या करना है, जक़ात देनी है। मैंने आपको कहा उस्ताद जी वो तो रिसीव हुए ही नहीं है अभी। ना भी हो, लेकिन वो बेसिकली मेरे एसेट्स हैं, वो मेरा एसेट है, अगरचे मैं उसको क्या नहीं कर सकता, उसको मैं यूज नहीं कर रहा। आप कहो कि जनाबी अली, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मेरी क्या हो गई है, कि अगर वो मेरे पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ होता, तो मैं उससे पता नहीं कितना कुछ बना लेता। तो आपने खुद कर्ज दिया हुआ है ना, बेसिकली शरीयत ने तो आपको कोई वो नहीं किया ना।
आप उस चीज को आपको पहले वो कर लेते कि भाई आप उधार पे चीज बेचते ही ना। आप कहते कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं तो कैश के अंदर डील करता हूँ, जो चीज लेनी है मुझसे अभी लो और मुझे अभी वापस उसके पैसे दे दो बस। तो आप खुद बेसिकली क्या हुए हैं, राजी हुए हैं इस चीज के ऊपर, लेकिन जो जक़ात है वो आपको देनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात की? इस पे बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि देखें, वो 1 करोड़ रुपया तो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं उस पे क्यों जक़ात दूं? भाई आपने क्या किया है, आपने किसी पे एहसान किया है ना, एहसान किया कि उसको छोड़ दिया, आपने कहा ठीक है वापस कर देना, 1 साल बाद, 2 सालों बाद, 3 साल बाद दे देना। तो आपने खुद क्या किया है उसको बेसिकली? जब आप खुद उसके अंदर से वो कर रहे हैं, किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो आपको ज़कात तो देनी है उसके ऊपर। ये बात समझ में आ गई है कि ये उसमें से, ये थोड़ी सी इसमें तफसील है कि कब वो दे। मैंने बताया आसान सी सूरत क्या होती है कि हर साल उसकी ज़कात निकालते रहो। उसकी एक सूरत होती है, उसमें से इतना आ जाए तो उसमें से, इसको क्या कहते हैं, दैनिक कवि कहते हैं। ये जो मामला है कि सोना चांदी दिया, नकदी दी किसी को, ठीक है, या मैं तजारत बेचा, ठीक है ना, कर्ज डूब जाए, उसकी बात करेंगे अभी। दैन मुतवसत क्या होता है? मुतवसत दैन ये है कि नकद नहीं दिया ना, तिजारत का, बल्कि कोई और चीज बेची थी जो तिजारत के लिए नहीं थी। मेरी एक ना वैसे एक गाड़ी थी, तिजारत के लिए नहीं थी, अपनी गाड़ी। तो मैंने, एक दोस्त आया मेरे पास, कहने लगा कि जी ये गाड़ी बेच दो यार मुझे। मैंने कहा यार चल ले ले भाई, 20 लाख की गाड़ी ले ले, 20 लाख की ले ले, ठीक है ना, तिजारत के लिए नहीं थी, मेरे अपने इस्तेमाल में होती थी। अब क्या है, ये जो पैसा गया है ना, ये जो उसने मुझे पैसे देने हैं, वो क्या है, दैन मुतवसत है, वो उसको कहते हैं दैन मुतवसत। या पहनने के कपड़े या घरेलू सामान, तो उसकी कीमत बाकी है, उतनी मिकदार है जितनी में ज़कात वाजिब होती है, ठीक है ना। तो इसका भी आसान सूरत क्या है, इस पे भी आपने क्या करना है, हर साल ज़कात देनी है। इस पे भी आपने हर साल ज़कात देनी है, ठीक है ना। गाड़ी के 20 लाख रुपया वो ले गया मुझसे, गाड़ी, कहता है यार मैं वापस दे देता हूँ, अभी तुम्हें कल परसों दे दूंगा। करते करते 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, तो मैंने हर साल की क्या है, 50,000 उस पर ज़कात निकालनी है, ठीक है ना। 50,000 में, ये दैनिक कवि हो या दैनिक मुतवसत हो, उस पे आपको ज़कात निकालनी पड़ती है। अब आते हैं दैनिक ज़ईफ की तरफ। ये क्या चीज होती है? दैनिक ज़ईफ क्या होता है? ये है कि शोहर के जिम्मे महर हो। बेगम साहिबा का महर जो था ना, खामन साहब जो थे ना, बड़े वो थे, उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ा तगड़ा हूँ जी, मैं बीवी को 1 करोड़ रुपया क्या दूंगा, 1 करोड़ रुपया हक महर दूंगा। बेगम साहिबा कहती है मैं करोड़पति हो गई हूँ, मेरे खामन क्या है कि मुझे करोड़ रुपया महर देगा, ठीक है ना। लेकिन वो बीवी को कई साल के बाद मिला, ठीक है ना। बेगम साहिबा हर साल मांगती रही, खामन साहब ने कोई देने का हिसाब नहीं किया, 10 सालों बाद दे दिया। तो इसकी जक़ात का हिसाब वसूली के दिन से होगा, गुज़िश्ता सालों की जक़ात वाजिब नहीं है। बात समझ में आई है? साल गुजर जाए तो जक़ात, समझ आ गई है बात की, कि इतने सालों से जो माल पड़ा रहा, खामद साहब देते ही नहीं थे, बेगम साहिबा मांगती थी लेकिन देते नहीं थे। अगर तो बीवी मांगती है और खामन जो है हक कादिर है और फिर भी नहीं दे रहा, फिर और वो मसला है। तो ये उसमें से क्या किया, उसको कई साल नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा उस सूरत में, उसके ऊपर जो है ना जक़ात की, आपके क्या होगा जब जब आपको मिलेगा। अच्छा, अब इसी पे हम प्रोविडेंट फंड के ऊपर आते हैं। प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड का लोग ये पूछते हैं कि जनाब हमारे अकाउंट के अंदर हम, प्रोविडेंट फंड क्या चीज होती है, ये बात इस आगे भी आएगी। प्रोविडेंट फंड ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर या किसी सरकारी इदारे में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि जनाब अली, दो किस्म के एक होते हैं, एक होता है उसको कहते हैं कि जनाब कंपलसरी होता है, एक ऑप्शनल होता है, ठीक है ना, जिसको जबरी भी कहते हैं। और जबरी होगा और ऑप्शनल का होगा, ऑप्शनल का माना क्या होगा, ऑप्शनल का जबरी है, दूसरा क्या होगा, रजाकाराना, जो है रजाकाराना होगा ना, ठीक है ना, रजाकाराना तौर पे। कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि जनाब अगर आप, हम आपसे 5% आपकी जो है ना तनख्वाह में से पैसे काटा करेंगे, तनख्वाह में से 5% काटा करेंगे, और 5% ही हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, किसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। आपकी तनख्वाह समझे 1 लाख रुपया थी, उसमें से क्या था, 5,000 रुपया उन्होंने क्या कर दिया, हाँ इख्तियारी जो है ना, इख्तियारी हो गया, ठीक है ना, इख्तियारी हो गया, जबरी और इख्तियारी हो जाए। तो अब क्या हो गया उसमें से,
کہ 5,000 آپ کی تنخواہ سے کاٹا، 5,000 کمپنی نے کیا کیا، خود اپنی طرف سے ڈالا اور اس کو کسی جگہ انویسٹ کر دیا، تو گویا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو کسی جگہ انویسٹ ہوا ہے، تو ہر سال ہر مہینے میں 10,000 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سال بعد آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر جو پروویڈنٹ فنڈ کے اندر تقریباً جو کمپنی آپ نے جمع کرا ہو چکا ہے، وہ 1,20,000 جمع ہو چکا ہے، 1,20,000 جمع ہو چکا ہے۔ تو کیا آپ اس پہ زکوٰۃ نکالو گے؟ کیا آپ اس پہ زکوٰۃ نکالو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کیا تھا، کمپنی خود ہی کیا کرتی ہے، یہ سارے معاملات اختیار کرتی ہے، اور آپ کا کوئی بھی، آپ یا آپ کے نمائندے کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کے اوپر اس کی 1,20,000 کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا تنخواہ کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی کمپنی آپ کو 95,000 پکڑا رہی ہے، 5,000 پہلے ہی وہ کیا کر چکی ہوتی ہے، آپ سے کاٹ چکی ہوتی ہے، اور 5,000 وہ خود اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ جو 1,20,000 جو آپ کا سال کے اینڈ کے اوپر جو بنا ہوا ہے، اس پہ آپ کے اوپر کیا نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی تفصیل سے کریں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا جی، اب یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اگلا ایک مسئلہ جو لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہم پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگلے سالوں کی زکوٰۃ ہم اس ٹائم پہ نکال سکتے ہیں؟ تو اس میں یاد رکھو، جو بندہ مالدار ہے نا، مالدار سے مراد صاحب نصاب جو ہے، اور اس کو امید ہے کہ میں اگلے سالوں میں بھی صاحب نصاب رہوں گا، تو وہ کر سکتا ہے، وہ کئی سالوں کی زکوٰۃ بھی نکال سکتا ہے، کئی سالوں کی زکوٰۃ بھی نکال سکتا ہے۔ کہ جناب علی وہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے نا، اس سال کی وہ ہے، اس سے اگلے سال کی بھی، اس سے اگلے سال کی بھی، وہ اکٹھی 3-4 سالوں کی زکوٰۃ کسی جگہ کے اوپر۔ جیسے اب پچھلے دنوں جب یہ سیلاب کا معاملہ آیا، تو سیلاب کا جب معاملہ آیا تو اس میں بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ جی ہم کیا کریں، کہ جی زکوٰۃ ہم پہلے دے دیں؟ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ آپ پہلے دے دو، لیکن آپ نے کرنا کیا کہ یکم رمضان کو اپنی ورتھ کیلکولیٹ پھر بھی کرنی ہے۔ یکم رمضان کو آپ اپنی جو یکم رمضان اگر اس نے ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا، یکم رمضان کو اپنی ورتھ کیلکولیٹ کرے گا کہ میں کتنا دے چکا ہوں، اور کتنی وہ ہوگی ہے اس میں سے۔ اب 1 سال کی دینا چاہتے ہو، 2 سال کی دینا چاہتے ہو، 3 سال کی دینا چاہتے ہو، تو آپ پہلے ہی کیا کر لیتے ہو، کسی کو دے دیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے یہ ایک صورتحال جو ہے عام طور پہ وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات، اب یہ تو تھا کہ تجارتی پلاٹ کے اوپر بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فکس ڈپازٹ پہ زکوٰۃ۔ فکس ڈپازٹ آپ لوگ جانتے ہو، بینکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فکس ڈپازٹ کر دیتے ہو، 5 سال کے لیے آپ اپنے پیسے کو کیا کر لیتے ہو، فکس کروا لیتے ہو۔ فکس ڈپازٹس کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کہ اس میں بیسیکلی وہ منافع تھوڑا سا زیادہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو منافع ہوتا ہے وہ زیادہ دیتے ہیں، تو اس میں سے تو کسی نے اگر فکس ڈپازٹ رکھوایا ہوا تھا کسی اسلامک اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، سودی بینک کے اندر تو یہ کرنا جائز ہی نہیں ہوگا، سودی بینکوں کے اندر وہ تو بالکل کیا ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سود ہوتا ہے، کلیئر کٹ سود ہوتا ہے۔ اسلامک بینکس کی جو ہے، وہ اس کو تجارت میں لگائیں گے یا جدھر بھی وہ کریں گے، جو بھی ان کی صورت حال ہوتی ہے اس کے اندر سے، تو فکس ڈپازٹ پہ کیا ہے، بینک میں رقم جمع، ایک طریقہ فکس ڈپازٹ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ رقم کو بینک میں ایک مخصوص مدت، 3 5 7 سال کے، اس شرط پر رکھتے ہیں کہ مدت مقررہ سے پہلے رقم ناقابل واپسی ہوتی ہے، اور اس مدت کی تکمیل پر یہ رقم ایک مقررہ شرح سود کے ساتھ واپس مل جاتی ہے۔ اس پر جو سود ملتا ہے وہ تو ناجائز اور حرام ہونے کی وجہ سے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اصل جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ادائیگی وصولی کے ساتھ ہی واجب ہوگی، وصولی سے پہلے ادائیگی واجب نہیں، جائز ہے۔ تو آپ کیا کرو، اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کیا ہوا ہے، 5 سال 10 سال کے رکھوائے ہوئے، تو ہر سال بہتر طریقہ کیا کہ ہر سال اس کی بھی اتنی کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اتنے کی نکالتے رہو۔ ایسے ہی بینکوں میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے پروویڈنٹ فنڈ میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، جو اس میں سے معاوضہ ہوتا ہے جس کا بھی اس میں سے نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے پروویڈنٹ فنڈ کے اندر ایک تفصیل آتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں ایک تفصیل تھوڑی سی ایک لمبی وہ ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں سے جو ہے نا، اس میں سے جو ہے باقی جانوروں کی زکوٰۃ، اس کا ہمیں اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا، کیونکہ جانوروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ ہر جانور پہ زکوٰۃ نہیں آتی ہے، یاد رکھو۔ جانوروں پہ زکوٰۃ کیا آتی ہے، جانوروں پہ زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جن جانوروں کو دودھ کے لیے گھر میں رکھا گیا ہو، یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے،
اور ساتھ کیا ہو اس کے اندر، ساتھ یہ بھی شرط ہو کہ وہ سال کا اکثر حصہ، ٹھیک ہے نا، باہر ایسی چراگاہوں گاہوں سے چارہ کھاتے ہوں جو کہ مباح تھی، یعنی جہاں پہ کوئی بھی جا کے چرا سکتا ہے جانوروں کو، ان کو کوئی روکتا نہ ہو۔ اگر مالک خود خرید کے لے کر آتا ہے نا ان کے لیے چارہ باہر سے، تو پھر وہ کیا نہیں ہوں گے، پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، جو وہ اس کا دودھ بیچو گے یا جانور کو جو بیچو گے، اگر وہ اگر جانور تجارت کے لیے لیا ہوا ہے تو وہ مال تجارت شمار ہو جائے گا، تو اس پہ بھی مال تجارت کی زکوٰۃ آ جائے گی پھر۔ تو اس طرح کی وہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسے جانور ہوتے نہیں ہیں، اس کو سائمہ جانور کہتے ہیں، سین کے ساتھ سائمہ جانور۔ ہاں، افغانستان سائڈ کے اوپر ہو سکتے ہیں، وہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا، 4 4 ہزار بکریاں 5 5 ریوڑ کے اندر، تو وہ ان کے اندر سے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ جی اس میں سے۔ اچھا جی، اب ہم یہ تو بات تھی کہ جی زکوٰۃ کی اس میں سے تھا، اگر زکوٰۃ آتی کتنی ہے، کیا زکوٰۃ دی کتنی جاتی ہے؟ یاد رکھو زکوٰۃ کیلکولیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ مال کا 40واں حصہ جو ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی واجب ہوتی ہے، 40واں حصہ وہ 2.5% بنتا ہے۔ آسان سا کیلکولیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایسٹس مائنس لائبلٹیز نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کرو۔ آپ کہتے ہو کہ جی میں نے سب کچھ اپنی یہ 4 چیزوں کو ایڈ کیا، سونا چاندی نقدی مال تجارت اور قرضے میں نے مائنس کیے، تو میرے پاس بن گئے جناب علی، کتنا بن گیا؟ میرے پاس سمجھو 4 لاکھ روپیہ کیا بن گیا، میری ورتھ بن گئی 4 لاکھ، ٹھیک ہے نا، 4 لاکھ میری ورتھ بن گئی ہے۔ اب لوگوں کو 2.5% نکالنا نہیں آتا، میتھس کے اندر جو ہے نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی کیسے کیا جائے گا، 2.5% کا کیا مطلب ہے، کیسے 2.5% کیسے نکالیں گے؟ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دو بس، 40 پہ ڈیوائڈ کر دو تو آپ کی کیا آ جائے گی، زکوٰۃ نکل آئے گی۔ 0 0 سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، 4 جو ہے نا یہ کیا آ جائے گا، یہ جو ہے اس میں سے چلا جائے گا۔ اب دیکھو یہ کیا آ گیا ہے، 40,000 ہے، 4 آ گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، 10,000 روپیہ کیا بن جائے گی آپ کی، زکوٰۃ بن جائے گی۔ آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ ہوتا 2.5 ہزار تھا، 4 لاکھ ہو تو کتنا ہوگا، 10,000۔ بس سمپل سی بات یہ ہے کہ 40 پہ ڈیوائڈ کر دو، جب 40 پہ ڈیوائڈ کر دو گے تو آپ کی کیا آتی ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں 2.5% کیسے نکالیں گے، 2.5% نکالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے سمپل سا کیا کرنا ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا، یہ بیسیکلی آپ کا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک آسان سی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ سمپل سی بات۔ اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر، یہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا، دیکھو کیلکولیشن تو آپ نے ایک ڈیٹ کو کر لینی ہے، مثال کے طور پہ آج 1 رمضان ہے تو آج آپ کیا کرو، آج کی سونا چاندی نقدی مال تجارت سب کو ایڈ کر کے ہر چیز کو اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لو، ٹھیک ہو گیا۔ کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ جی اکٹھا تو میں نہیں نکال سکتا، مثال کے طور پہ کسی کی بہت سے ایسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، جن کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، کروڑوں کے اندر ہوتی ہے، کروڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ میں خود ایک کمپنی کے ساتھ جو تھا، ان کے لیے ان کو دے رہا تھا ایڈوائزری جو ہے اس میں سے، تو ان کی زکوٰۃ جو تھی صرف سالانہ جو ایڈوائزری کی اس میں وہ تھی، زکوٰۃ جو تھی وہ 10 کروڑ روپیہ وہ سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، 10 کروڑ روپیہ۔ لیکن 10 کروڑ اب وہ کیسے نکالیں گے، کہ اکٹھا اگر نکالیں گے تو نکال نہیں سکتے کہ جی 10 کروڑ جو ہے کہ جی اس میں سے کمپنیز ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 10 کروڑ زکوٰۃ نکالتے تھے، لیکن بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن میں نے جب جا کے ان کے سسٹمز کو دیکھا نا تو ان کی اکثر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی تھی، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے۔ نکالتے تھے زکوٰۃ، دیندار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیندار لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے، مسائل نہیں سیکھتے ہم لوگ، مسائل ہم نہیں سیکھیں گے، ہم سب کچھ سیکھ لیں گے۔ جناب علی، دنیا کے اندر بزنسز کی کیا وہ ہوگی، فلاں بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے،
فلاں چیزیں ہم نے کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا پتا ہونا چاہیے بندے کو جو ہے نا، اس کے لیے کورس جو ہے نا MIT کے اندر جو ہے نا فلاں جگہ کے اوپر ایک کورس ہو رہا ہے، چلو جی جاؤ جی وہاں پہ ہارورڈ کے اندر کورس ہو رہا ہے، ہارورڈ سے پڑھ کے آئیں گے جناب علی، لنڈن اسکول آف اکنامکس میں LSE کے اندر جی پڑھ کے آ رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا، پڑھ کے جی یہ جی فلاں ہو گیا، اور بھائی زکوٰۃ وہ نہیں پتا ہوگا، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، آپ ٹیکسز نکالو اور وداؤٹ کوئی اس میں سے آپ کا کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، آپ بڑی اس میں سے وہ کرو گے، ٹھیک ہے نا، آپ زکوٰۃ دے دو ذرا، آپ کو دیکھو حکومت کیسے پکڑتی ہے آپ کے ٹیکسز کے اوپر، آپ کو رگڑا لگ جائے گا، وہ تو ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں FBR والے آپ کے پیچھے، آپ کی جان وہ کر دیں گے، مصیبت میں آپ پڑے ہوئے ہوگے، ٹھیک ہے نا، ادھر ہم سمجھ آتی ہے کہ بھائی کیا ہے، کنسلٹنٹ جی فلاں لائر کو جی اس میں سے جو ٹیکس ٹیکس لائر جو ہے نا، ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہے نا رکھا ہوا جی فلاں کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس میں سے جو ہے نا، میں نے کہا میں آپ سے پیسے بھی نہیں لیتا کہ جو آپ کہو گے یہ پیسے، لیکن کم سے کم اپنی زکوٰۃ تو صحیح طریقے سے ادا کریں، کہ آپ کہو کہ جناب علی مفتی صاحب کو ہم سے پیسے تو نہیں وہ مانگیں گے، میں نے کہا مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے آپ کے، لیکن یہ 10 کروڑ جو آپ اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہو سالانہ، کم سے کم یہ تو صحیح طریقے سے ادا کرو، یہ تو صحیح طریقے سے ادا کر دو، اتنا بندہ وہ ہو جائے اس میں سے کہ جناب جو ہے نا اس میں سے، اس لیے جو ہے نا زکوٰۃ کے مسائل کو تھوڑا سا ایک سمجھنا، حالانکہ کوئی اتنی کوئی وہ نہیں ہے، چیزوں کو صرف سمجھنے کی ایک وہ ہے، اچھا جی اب کہتے ہیں جی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کیا ہوتی ہے، تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب آپ اس دن کو کیلکولیٹ کر لیں، جتنی جلدی ہو سکے نکال دیں، کہتے ہیں نیک کام میں دیر کریں، ممکن ہے کہ اچانک موت آ جائے اور یہ فرض گردن پر رہ جائے، اگر سال میں زکوٰۃ دانے کی یہاں تک دوسرے سال گزر گیا تو گنہگار ہوا، اب بھی توبہ کر کے دونوں سالوں کی زکوٰۃ دے دے، غرض عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ضرور دے دے، ذمے میں باقی نہ رکھے، ٹھیک ہے نا، ذمے میں باقی نہ رکھے، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ اس کو زکوٰۃ کو نکالتے جاتے ہو، اور اس میں سے آپ زکوٰۃ کو، تو اس میں سے یہ کیا جا سکتا ہے، اگر تو آپ کے پاس اتنی وسعت ہے تو آپ کیا کرو، اس کا ایک زکوٰۃ کا اپنا ایک اکاؤنٹ علیحدہ سے بنا لو، جس میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا کرو، ٹھیک ہے نا، وہ پیسہ سے اتنا بھی زکوٰۃ کے وہ بن رہا ہے اس کو ٹرانسفر کر دو، اور پھر اس میں سے کیا کرتے جاؤ، پھر اس میں سے نکالتے رہو، جو ہے اس میں سے دیتے رہو جو لوگوں کو جو ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو تب بھی اس کی کیلکولیشنز ہو جائیں کہ بھئی ہم نے اتنا دے دیا ہے، اتنا ہمارے پاس کیا ہے، اتنی زکوٰۃ ہمارے ذمہ بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا جی اب زکوٰۃ کی نیت کیا ہوتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا، زکوٰۃ جس وقت آپ دینے لگے ہو نا تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ جو ہے جس وقت آپ کیا کر رہے ہو، زکوٰۃ دینے لگے ہو، تو اس وقت آپ کے دل میں ایک نیت ہونی چاہیے، کہتے ہیں جس وقت زکوٰۃ کرو کسی غریب کو تو اس وقت دل میں اتنا ضرور خیال کہ میں زکوٰۃ کریں، اگر یہ نیت نہیں کہ یوں ہی دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ دینا چاہیے، اور جتنا دیا اس کا ثواب الگ ملے گا، اگر اس کو نیت دیتے وقت نیت نہیں تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، اگر فقیر کو دیتے وقت یہ نیت نہیں کی تو جب تک وہ رقم فقیر کے پاس ہے اس وقت تک یہ نیت کر لینا درست ہے، البتہ جب فقیر نے خرچ کر ڈالا تو اس کے بعد نیت کرنے کا اعتبار نہیں، دوبارہ زکوٰۃ دے، آپ نے کسی کو نا 10,000 روپیہ پکڑا دیا، ایسے ہی دے دیا، اس وقت نیت نہیں تھی کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، دل میں نیت نہیں تھی کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بعد میں اگلے دن خیال آیا یار 10,000 روپیہ دیا تھا تو زکوٰۃ ہی کر لیتا، تو اگر جتنے پیسے وہ خرچ کر چکا ہے نا وہ کیا نہیں ہوگی، اتنے زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوگی، جتنے اس کے پاس موجود ہوں گے اتنے میں کیا ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کی نیت ہو سکتی ہے، جتنے وہ پیسے خرچ کر چکا ہے، اگر اس نے 10 کے 10,000 ابھی تک خرچ نہیں کیا تو آپ نے نیت کری تو آپ کی 10,000 روپیہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، اگر 5,000 اس نے خرچ کر دیے، 5,000 باقی ہیں تو 5,000 کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اسی طرح ہی
کوئی قرض مانگنے آیا اور یہ معلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے گا، یا ایسا نا دہندہ ہے کہ قرض لے کر کبھی ادا نہیں کرتا، اس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا روپیہ دے دیا اور اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ لینے والا اپنے دل میں سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو، آپ نے اس کو کی، وہ کہتا ہے جی مجھے قرض دے دیں، آپ نے کہا اچھا یار یہ پیسے پکڑو، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں قرض دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، کچھ نہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کہا یہ پیسے لے جاؤ، اچھا چلو، اس نے کہا قرض دے دیں، یا آپ نے کہا ٹھیک ہے قرض لے لو مجھ سے، لیکن دل میں نیت تھی کہ نہیں یار قرض نہیں ہے، یہ میں نے اس کو کیا کر دی ہیں زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، تو آپ کی کیا ہوگی، اگر وہ واقعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ لگ گئی ہے تو آپ کا زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ کسی کو انعام کے نام سے کچھ دیا مگر دل میں یہی نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو خلاصہ کیا نکلا کہ جناب علی، زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، سمجھ آئیے، اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ کس کو لگتی ہے وہ ہم ابھی بات کریں گے، کس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جس کو آپ دے رہے ہو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے بیچارہ، کوئی کزن ہے، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، غریب ہیں، اس کو یہ بولو گے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس بیچارے کا تو آدھی جان نکل جائے گی، اس کی تو آدھی جان نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ جناب یہ کیا ہو گیا یار، مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے، آپ کو، آپ نے اس کو دیے، بھائی تھا کوئی آپ کا غریب ہے، اب لیکن آپ کو پتا ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، آپ نے کہا بھائی کو پیسوں کی ضرورت تھی 50,000 روپے کی، آپ نے کہا یہ لے لو بھائی، لے لو، وہ کہتے ہیں کیا کس چیز میں، وہ بس ٹھیک ہے بس تمہارے ہیں جاؤ، اس میں سے وہ کہے گا کس مد میں دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، آپ کہو بس ٹھیک ہے لے جاؤ، بس تمہیں دے دیے نا، بس ختم ہو گئی بات، تو ٹھیک ہے آپ نے دل میں نیت کی ہوئی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بس ہوگی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، دیکھو اسلام کتنا کسی آگے اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اگلے بندے کی جو ایک وہ ہے اس کے احساسات کا بھی خیال رکھتا ہے اسلام، احساسات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اگلا بندہ کیا محسوس کرے گا، ایک ایک وہ محسوس کرے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنی، اس لیے تو کہتے ہیں اسلام ہمارا کیا ہے، ہمارا بہت بڑا خیر خواہ ہے اسلام، اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے خیر خواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات اور ہمیں جتنا وہ کرتے ہیں، ہم تو کبھی یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن شریعت نے کیا دی ہے ہمیں، اس میں ہمیں ایک گنجائش دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے، ایک معاشرے کے اندر رہنے کی ایک اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو راشن بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو راشن دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی، راشن جو ہے، اچھا جی، لیکن سمجھو قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایک بندے نے آپ کا 1,00,000 روپیہ قرض دینے ہیں، تو آپ کہو گے یار میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو میری زکوٰۃ اس سال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نہیں، کسی غریب آدمی پر تمہارے کچھ روپے قرض ہیں، وہ تمہارے مال کی زکوٰۃ بھی اتنے ہی روپے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کو اپنا قرض زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دے تو زکوٰۃ ادا نہیں، البتہ اس کو روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اب یہی روپے اس سے قرض میں سے نیت لینا درست ہے، تو قرض معاف کرنے سے نہیں ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یار ایک آدمی غریب ہے نا، ایک آدمی غریب ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے آپ کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اس کو پیسے اس کے پاس ہے نہیں ہے، اور آپ کی ایک سمجھو اس سال کی 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کیا کرو 1,00,000 روپیہ نکالو، جا کے اس کو پکڑاؤ، کہو یہ لے لو 1,00,000 روپیہ، وہ کہے کس چیز کے ہیں، کہو لو پیسے 1,00,000 روپیہ یہ تمہارے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے لے لیا آپ سے 1,00,000 روپیہ، آپ کہتے ہو میں نے جو تمہیں پچھلے سال قرض دیا تھا 1,00,000 روپیہ مجھے واپس کرو، اسے کیا کریں پکڑ کے وہ قرض کے اندر واپس لیں، اب آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی ہے اور اس بندے کا بھی بھلا ہو گیا، اس کا قرضہ بھی معاف ہو گیا، لیکن آپ کو کیا ہے قرض پیسے پکڑانے پڑیں گے، اس کو مالک بنانا پڑے گا اس کو، اور بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، بتا بھی سکتے ہیں نہ بھی بتائیں، تو آپ کیا کہ اس کو یہ پیسے 1,00,000 روپیہ پکڑو، یہ 1,00,000 روپیہ اس نے لیے 1,00,000 روپیہ، اور نے کہا تم نے میرا پچھلے سال کا قرضہ نہیں دینا، وہ جو 1,00,000 روپیہ تمہارے پاس پڑا ہوا تھا تم نے دینا تھا میرا، تو مجھے دو واپس کرو، تو اس سے لے لیے، بس اس طریقے سے کیا ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی آپ کی،
बात समझ गए हैं बात को? समझ गए हो बात को? ये तो बात हो गई है उसमें से। फिर यही अगली बात है कि पूरी ज़कात एक ही वक्त में देना जरूरी नहीं है। ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि जी पूरी ज़कात क्या हमने देनी है कि नहीं देनी, तो एट ए टाइम देना जरूरी नहीं है। एक फकीर को कितना देना चाहिए? बेहतर यह है कि एक गरीब को कम से कम इतना दे दे कि इस दिन या इस जरूरत के लिए काफी हो जाए, किसी और से मांगना ना पड़े एक दिन को। एक ही फकीर को इतना माल दे देना जितने माल के होने पर जक़ात वाजिब मकरूह है, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो जक़ात अदा हो गई। अच्छा, ये बात थोड़ी सी मैं जरा ना, मेरी इस सोच जरा थोड़ा सा समझना इस चीज को कि आपने किसी को क्या किया, किसी को 1,03,000 पकड़ा दिया इकट्ठा ही जक़ात के अंदर, तो वो खुद क्या बन जाएगा? साहिब निसाब बन जाएगा। 1,03,000 अगर आपने पकड़ा दिया किसी को, तो वो क्या बन जाएगा? साहिब निसाब बन जाएगा। तो ऐसा करना मकरूह होता है, लेकिन ज़कात अदा हो जाती है। मकरूह है लेकिन ज़कात अदा हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन अब बात को समझना। मैं जो इस कंपनी वाले थे, तो मैंने उनसे भी यही अर्ज की जाके, कि मैंने कहा कि वो क्या करते थे जी, लोगों को 2-2 हज़ार रुपया जी क्या कर रहे हैं, जक़ात के दे रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपया जक़ात का दे रहे हैं जी, इस तरीके से जी, महीने के अंदर फलां जो है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मुझे आप ये बताएं, इस 2 हज़ार से उस बेचारे गरीब का क्या बनेगा? ठीक है ना? इस 2 हज़ार से उस बेचारे गरीब का क्या बनेगा? आप कहते हो ये गरीब आदमी है, इसके घर में खाने को नहीं है, बुरे हालात हैं, 2 हज़ार रुपया चलो जी इसका वो लगा लेते हैं, हम जो है ना, हम इतने लोगों को जो है ना महीने के अंदर जो है ना देंगे, मिसाल के तौर पे हम 1,000 आदमी को जो है ना 2-2 हज़ार रुपया देंगे। तो मैंने कहा 1,000 आदमी को 2 हज़ार मिल जाएगा, इससे उसकी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली आ जाएगी? ठीक है ना? अगले महीने वो फिर मांगने के लिए आया हुआ होगा आपके पास बैठ के, फिर आया हुआ होगा आपके पास जो है मांगने के लिए। ठीक है ना? तो मैंने कहा, वो कहते हैं कि फिर क्या करें? मैंने कहा उस बंदे को कोई कारोबार शुरू करवा के दे दें आप, 25,000 की 30,000 की रेड़ी लेके दे दें, उस पर फल डाल के दे दिया, ये लो जी 25,000 की जो है ना ये है, रेडी है, और अगले महीने नजर ना हो मांगते हुए। तुमने महीने के अंदर क्या करना है? कमाना है। जक़ात लेने वाले लोगों को ना बनाएं, लोगों की जिंदगियों में ऐसी तब्दीली लेकर आए कि वो खुद जक़ात देने वाले बन जाएं, जक़ात देने वाले बने। तो आप जब किसी को देते हैं, तो उस बंदे को क्या करें? अगर एक आदमी आता है ना जी, गुजारा नहीं है मेरा, फलां नहीं है, फलां वो नहीं है, मैंने खुद एक साथी को, वो आया जी मेरे पास जी मांगने के लिए, हर महीने पहुंच आता था मांगने वाला। मैंने कहा कि भाई क्या वो है उसमें से? वो जी मेरा वो था, रक्षा था, वो बिक गया है, वो इतना जो है ना उसमें चिंची रक्षा जो पीछे उसकी वो होती है फलां है। मैंने कहा कितने का आता है? उसने बताया जी वो मेरा उस था, उससे मैं 18,000 का ले लूंगा। मैंने कहा जाओ खरीदो जाके उससे, जाओ खरीदो उससे, चिंची रक्षा चलाओ। मैंने कहा खबरदार मुझे नजर आए तुम कभी मांगते हुए। ये क्या तरीका कार है कि तुम हर महीने जो है ना उठ के पहुंच आते हो कि जनाब जो है इतने पैसे दे दें जी, अभी 2,000 बेगम की जो है ना बीमारी है, बेगम फलां है, ये है वो है, काम नहीं है मेरे पास। उससे पूछेंगे काम तुम्हें क्या आता है? वो कहता है जी मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। ठीक है जी, मोटरसाइकिल चलाना आता है, चलो जी पकड़ो मोटरसाइकिल, और क्या करो, चलाओ जी चिंची रक्षा चलाओ, या क्या करो, उबर के ऊपर या क्रीम के ऊपर क्या करो, मोटरसाइकिल चलाया करो, महीने के जो है ना 20,000 25,000 30,000 रुपया कमाओ, और क्या करो, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। और ये हदीस से साबित है। एक शख्स आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगने के लिए आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है? उसने कहा कि ये चीजें मेरे घर के अंदर मौजूद हैं। उनका ले आओ, प्याला था और था। उसने बोली लगवाई साहबा से, कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? एक साहब ने कहा मैं इतने का लूंगा, उसने कहा मैं इतने लूंगा। उसने बेचा, क्या किया उसके, जाके उसका कुल्हाड़ा खरीदा, लकड़ी खुद उसके अंदर, कुल्हाड़े के अंदर जो है वो खुद क्या की है, डाल के, जाके जंगल उसमें से उसके अंदर डाल के उसको दी, और कहा कि ये पकड़ो, और मुझे अब मांगते हुए नजर ना हो, अब मुझे मांगते हुए नजर ना हो तुम जो है ना, जाके जो है ना। तो वो जो है ना उसमें से जाके जो है, तो ये काम
اگر آپ نے کسی کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے نا تو اس کو کیا کریں، لیکن یہی بات ہے کہ وہ واقعی بندہ کیا ہو، یہ اتنا طے طے کر لیں کہ اس بندے کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ سے جو ہے نا 20,000 25,000 پکڑ کے پھر کیا ہو جائے، عیاشی کر کے پھر غائب ہو جائے، پھر کسی اور کے پاس جائے، پھر کسی اور کے پاس جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو ضرورت کی چیز بھی آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں. اس کو جو چیز ضرورت تھی آپ نے اس کو بنا کے دے دی ہے. کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے، غریب کی بیٹی کی شادی ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو فریج ایک ضرورت کی چیز ہے، فریج ایک ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ لاکھ روپے کا فریج نہ وہ کرو، لیکن 30 35 ہزار کا فریج تو جو ہے یہ کیا ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے نا. اس میں سے غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، اس میں سے اس کو ضرورت ہے. آپ کہو کہ جی اور کیا کرو، غریب آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے فریج کی، اس کو کیا ضرورت ہے فریج کی، کیوں نہیں ضرورت بھائی. آپ نے کیا کیا، فریج خرید کے اس کو دے دیا، کہا کہ چلو جی بس ٹھیک ہے، یہ تمہاری بیٹی کے لیے کیا ہو گیا ہے. اس میں سے آپ نے زکوٰۃ کی، اس میں سے اس کی شادی ہو رہی تھی، یہ آپ نے اس کو کیا کر دیا، سامان میں اس نے لے کے دے دیا. بات سمجھے ہو. جس چیز کو جو ہے نا اس میں سے، تو اس طرح کیا ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. یہ بڑے لمبے ٹاپکس ہیں، لیکن کیا ہے اس میں سے یہ چیزیں جو ہے نا اگر طریقے کے ساتھ ہو نا تو لوگوں کے اندر زندگیوں میں کیا ہوگی، تبدیلی آئے گی. ایسے نہیں تبدیلی آتی کہ ہر ایک کو جو ہے نا 100 100 روپے ہر مہینے پکڑا دو، 2 2 مہینے بعد پکڑا دو، چلو جی وہ مانگتے ہی رہیں گے، کہیں گے چلو جی، پھر ان کے ذہنوں میں ہوگا. اور یہ یاد رکھنا، یہ مانگنا بہت گندی عادت ہے. مانگنا جس آدمی کے اندر کیا ہو جاتی ہے، یہ مانگنے کی وہ پیدا ہو جائے گی نا. یہاں تک کہ اشاروں کنایوں کے اندر مانگنا بھی کیا ہے، یہ بھی شریعت میں پسند نہیں ہے. اشاروں کنایوں کے اندر کہ اس طریقے سے حالت بنائی ہوئی ہے کہ اگلا بندہ دیکھتے کہ چلو یار اس کو کچھ دے دو، بیچارہ بڑا غریب آدمی ہے، فلاں ہے. اتنی گندی چیز ہے، مانگنے کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے شریعت کے اندر. اور اسی لیے دیکھیں اتنا سخت وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر ایک دن کا کھانا موجود ہو، ایک دن کا کھانا موجود ہو جس بندے کے لیے، اس کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں ہے. جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہے، 2 ٹائم کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جی بات ہو گئی. اچھا جی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کیا کر دو، ٹھیک ہے نا، آپ کسی فلاں تک اس میں پہنچا دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. پھر یہ اس میں سے یہ بات بھی ختم ہو گئی. یہ پیداوار کی زمین، عشری زمینوں کا آج کل اتنا کوئی کیونکہ وہ نہیں ہے اس میں سے. اچھا، مستحقین زکوٰۃ ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. یاد رکھو اب جو اگلا مسئلہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جناب مستحقین زکوٰۃ ہیں کتنے، لوگ کہاں سے ملیں گے، کیا ہمیں کس کو زکوٰۃ دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے. اب اس کے لیے نا میں ایک اور آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ لوگ مکس کرتے ہو. عام طور پہ جو لوگ اس کو مکس کرتے ہیں، جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں آپ نے 5 چیزیں دینی ہیں. عمرہ کروا سکتے ہیں کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو عمرہ نہیں کروانا چاہیے، عمرہ نہیں کروانا چاہیے. وہ کہتے ہیں میرا شوق بہت زیادہ ہے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. عمرے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کروائیں. بھئی اس پہ جانا کیا نہیں ہے، اس پہ جانا، اس پہ عمرے پہ جانا، غریب آدمی ہو تو عمرے پہ جانا اس کا کوئی ضروری ہے نہیں ہے. تو کیوں آپ اس کو عمرہ وہ کروا رہے ہیں. اسے کہو کہ بھئی تم اپنی زندگی کیا کرو، ذرا کچھ اپنی زندگی کو کچھ خوشحال بناؤ، کچھ اپنے کچھ کماؤ کسی چیز کے اندر، کوئی زندگی تمہاری کیا ہو. اپنے پیسوں پہ کیا کرنا، جا کے اتنا کماؤ کہ خود جا کے عمرے کر سکو جا کے.
ठीक है। یہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، یہ ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں، لوگوں کی عادتیں خراب کرتے ہیں، لوگوں کی عادتیں خراب کرتے ہیں جی، اس کو میں غریب آدمی میں اس کو حج پہ بھجوا رہا ہوں، اس کا شوق بہت زیادہ ہے، جب اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے تو آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ آپ اس کو عادت ڈالیں گے، پھر وہ کیا کرے گا، وہ ہر سال کیا کرے گا، وہ آج آپ سے کرے گا، اگلے سال کسی اور سے وہ کرے گا، پھر اگلے سال اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مجھے مدینہ بہت یاد آ رہا ہے، اس لیے مجھے کیا کریں میں عمرے پہ جانا چاہ رہا ہوں، مانگ کے جو ہے نا وہ کیا کر کے جائے گا، عمرہ کر کے جائے گا۔ ابھی میں نے کہا کہ مانگنا اشاروں کنایوں کے اندر بھی کیا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس طریقے سے وہ کرے کہ جناب میں تو تڑپ تڑپ کے کیا ہو رہا ہوں، میں مر رہا ہوں ادھر جو ہے نا، مجھے اتنا شوق ہے کہ جی اس میں سے، اب اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا واقعی اس کو شوق ہے، اس کو جو ہے نا چلو جی بھجوا دیتے ہیں۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر وہ ہو جاتی ہے نا۔ اچھا جی، اب جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں آپ نے کیا دینی ہے، 5 چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، سونا۔ اب یہ دیکھنا، اچھا یہ بات سمجھنا، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں آپ نے کیا کرنی ہے، سونا، چاندی۔ نمبر 3، نقدی۔ نمبر 4، مال تجارت۔ اور نمبر 5، ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان پہ زکوٰۃ تو نہیں آتی ہے، لیکن جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس میں آپ نے 5 چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے: سونا، چاندی، نقدی، ماضیہ، ضرورت سے زائد سامان۔ کسی ایک کی قیمت یا مکسچر کی قیمت اگر 52.5 چاندی کے برابر ہو جائے، کسی ایک کی قیمت یا مکسچر کی قیمت 52.5 چاندی کے برابر اگر ہو جائے، 1,03,000 کی، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ لینا۔ گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، کہتے ہیں ان کو جی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھا ان کے پاس کیا ہوتا ہے گھر میں، جی کتنا ہے تمہارے پاس زیور، کتنا ہے جی، 1 تولہ زیور پڑا ہوا ہے، آدھا تولہ زیور پڑا ہوا ہے جنابی علی، کچھ پیسے بھی ہیں، 5-10 ہزار روپیہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، ساری چیزیں۔ تو یاد رکھو، کسی ایک کی قیمت یا مکسچر کی قیمت اگر 52.5 چاندی کو پہنچ گئی تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، باقی 4 چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں۔ ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب ہے، گھر میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کے ڈنر سیٹس ہوتے ہیں جو کہ کیا شوکیس کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، شوکیس کی زینت۔ 25,000 کا ڈنر سیٹ خریدا تھا باپ نے جی، جہیز میں لے کے دیا تھا، کدھر پڑا ہوا ہے جناب، یہ کیا پڑا ہوا ہے، شوکیس کے اندر لگا ہوا ہے، سال میں کبھی استعمال ہوتا ہے نہیں، استعمال تو نہیں ہوتا، بس دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیگچے کیا ہیں، 5 قسم کے دیگچے لے کے دیے تھے باپ نے جہیز کے اندر، وہ کیا ہیں، استعمال کب کے طرح کب ہوتے ہیں، کبھی کوئی مہمان آ ہی جائے، پتہ نہیں 2 سالوں بعد، 4 سالوں بعد کوئی بہت بڑا، تو اس میں کیا ہوگا، 25 کلو 30 کلو چاول بن جائیں گے، تو اس کا دیگچا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ رضائیاں کتنی، 20 رضائیاں لے کے دی تھیں جہیز کے اندر، تو 4-5 استعمال ہوتی ہیں، باقی استعمال ہی نہیں ہوتی ہیں۔ شادی کا جوڑا، یہ 50,000 کا جوڑا، میں تو غریب آدمی کی بتا رہا ہوں، امیروں کے تو آج کل 10-15 لاکھ کے شادی کے جوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شادی کا جو جوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، وہ تو 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، ٹھیک ہے، اس پہ تو وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کی ہے، یہ ایک دن کا جوڑا جو ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹرنک کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کو چوہے کھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اب یہ کیا ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ تو ضرورت سے زائد کی بھی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی کہ مارکیٹ میں کتنے کی بکے گی ہے۔ اگر ان سب کو ملا کے 52.5 تولے چاندی بن جائے تو اب کیا ہوگا،
اس میں سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے، لیکن اس کا ایک پلاٹ ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، گھر کے لیے بھی نہیں ہے، ویسے ہی اس کو وراثت میں ملا تھا، نہ اس پہ کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی چیز نہیں کرتا، بس ویسے پڑا ہوا ہے جی. یہ کیا ہے، کبھی ہوگا اس کو بیچ دیں گے جی. ٹھیک ہے نا. جیسے ہوتا ہے بعض لوگوں کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ 5 مرلے کا پلاٹ کیا ہو، 5 لاکھ کا ہو، 5 لاکھ کا. اس کو گھر کے لیے رکھا ہوا نہیں، گھر کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، بس ویسے پڑا ہوا ہے جی. اب یہ کیا ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے. تو آپ اس آدمی کو، اس غریب آدمی کو کیا نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ سونا، چاندی، نقدی مال یا ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس آدمی کو جس کو دینی ہے. اگر یہ 52.5 تولے کے برابر پہنچ گیا وہ بندہ، تو اب اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اب اچھا، اب ہم کیسے پتہ کیسے کریں گے؟ باتوں باتوں میں. وہ زکوٰۃ نہیں دے گا اگر 4 چیزیں ملا کے اس کی 52.5 تولے چاندی بن رہی تھی، تو پھر تو زکوٰۃ دے گا. لیکن 4 سے 52 سے کم بن رہا تھا اور ضرورت سے زائد کو ملا کے 52.5 کو وہ بن رہا تھا، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. ہاں، قربانی اس کے ذمے آتی ہے، اور اس کے ذمے کیا آتا ہے، صدقہ فطر آتا ہے اس کے ذمے، اگر 5 چیزوں کو ملا کے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے. ہاں، جہیز کا سامان بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے، 5 سالوں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بیٹی کو مالک نہیں بنایا ہوا، کہتے ہیں جی میں جمع کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں. یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، ابھی بیٹی کو دیا تو نہیں ہے نا. اگر بیٹی کو مالک بنا دیں گے تو پھر بیٹی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہوگا، پتہ نہیں شادی کب ہوگی اس کی. یہ بھی یاد خیال کرنا، بہت سے لوگ، غریب لوگ، اپنے بچوں کے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں چیزیں گھر کے اندر. جی واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے بیٹی کے، اس کے لیے بیٹی کے جو ہے نا فریج لے کے رکھا ہوا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. شادی کب ہونی ہے جی، 4 سالوں بعد ہونی ہے. اب یہ کیا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے ان کے لیے. آپ کہیں گے یہ ضرورت بیٹی کو دینا ہے نا، بیٹی کو دینا کوئی فرض واجب تھوڑا ہی تھا. سمجھ آئے ہو بات کو؟ یہ اس میں سے، اس لیے اس کو سمجھو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو ہے نا، یہ سارا کا سارا ضرورت کا سامان کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے. ٹھیک ہے نا. گھریلو سامان جو اکثر استعمال ہوتا ہے، یہ سب ضروری سامان میں داخل ہیں. ایسا کوئی مالدار نہیں ہوگا. بڑی بڑے دیگیں، بڑے بڑے قالین، شامیانے، جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کہیں شادی بھی ضرورت پڑتی ہے اور روزمرہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ ضروری سامان میں داخل نہیں ہے. کسی کے پاس 10 مکان ہیں جن کو کرائے پر چلاتا ہے، اس کی آمدنی سے گزارا کرتا ہے، یا ایک آدھ گاؤں ہے جس کی آمدنی ہوتی ہے، لیکن بال بچے اور گھر میں گزارا نہیں ہوتا، تنگی رہتی ہے، تو یہ سارا کا سارا کیا بن جائے گا، ضرورت سے زائد بن جائے گا اگر سارا کچھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے، تو آپ کیا کر سکتے ہو، مقروض کو زکوٰۃ دینا. ایک آدمی خود مقروض ہے، تو اس کو کیا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مائنس ہونے سے. لیکن اس سے تجارتی مقروض نہیں. اچھا، ورنہ ہمارے پاکستان کے سارے انڈسٹریلسٹ جو ہے نا، بیچارے سارے بڑے غریب ہیں، اربوں روپے کے کیا ہوتے ہیں ان پہ قرضے ہوتے ہیں. اچھا، انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں اربوں روپے کے قرضے کیا کروا لیتے ہیں بیچارے، معاف کروا لیتے ہیں نا بینکوں سے. تو کہتے ہیں جی ہم کیا ہیں، غریب آدمی ہیں. کیوں جی، بینک کا ہم قرضہ نہیں دے سکتے. 20 کروڑ 25 کروڑ روپیہ جو ہے نا، تو 20 کروڑ 25 کروڑ روپیہ جو قرض میں، تو وہ مراد نہیں ہے اس میں سے، کہ جو مقروض جو ہوتے ہیں اس میں سے. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے میں نے کیا کہی تھی، 4 چیزیں ہیں. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، یہ تو زکوٰۃ دینے کے اندر وہ ضرورت سے زائد سامان شمار ہوگا. جو جہیز کا سامان بچی کا رکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ تو صرف 4 چیزوں پہ ہے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے اوپر. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو اس میں سے آ گیا. اچھا، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے،
زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہی کو دے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے پیسے مسجد بنانا، یا کسی مردے کے کفن دفن کا انتظام کرنا، یا مردے کی طرف سے اس کا قرض ادا کرنا کسی اور نیک کام دوست نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی سیدوں، علویوں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ سیدوں کو، علویوں کو، حضرت عباس کی اولاد جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب کی، ان کی اولاد کو دینا وہ نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آوان جو ہے نا، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم حضرت علی کی اس میں سے ہیں، واللہ عالم، اب دیکھنا پڑے گا کہ آوان کی کیا یہ بات سب ٹھیک ہے کہ وہ حضرت علی کی لونڈی سے اولاد کا کہا جاتا ہے کہ جی آوان خود کہتے ہیں یہ کہ جی ہم کیا حضرت علی کی لونڈی کی اولاد ہیں اس میں سے، لیکن واللہ عالم جو ہے نا اس میں سے جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، اپنے بھائیوں کو دے سکتے ہو، بہن، ہاں، خالہ کو، ماموں کو، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، نابالغ کو نہیں دے سکتے ہو، بالغ ہو بچہ یا بالکل قریب البلوغ ہو چکا ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ویسے نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اچھا جی، اب آتے ہیں جناب جو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر جگہ ہسپتالوں والے زکوٰۃ وصول کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہو، یتیم نابالغ کو نہیں دیا جا سکتا نا، کہ اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو نہیں وہ دیا جا سکتی زکوٰۃ۔ اس کو دیکھو، اس کی ماں غریب ہے تو اس کو ماں کو دے دو، پھر وہ بچے پہ خرچ کر دے، بچے اس کو، لیکن وہ ماں مالک بنے گی، پھر وہ بچے پہ خرچ کر دے پھر اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اسپتالوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں پکڑ کے جی۔ اس میں بہت سا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دواخانے میں مد زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کا مصرف صرف یہ ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر مساکین کو مفت دی جائیں۔ اس مت سے ڈاکٹروں اور کارکنوں کی تنخواہیں، مکان کا کرایہ، تعمیرات، فرنیچر وغیرہ خرچ کریں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو وہ جو ہسپتالوں والے کیا کرتے ہیں، اس کی دوائیاں دیتے ہیں لوگوں کو، وہ تو کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو اپنے ڈیلی ایکسپنسز جو خرچ کریں گے، سب کچھ وہ کریں گے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اچھا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہو، ایسا سسٹم بنایا ہوا ہو کہ جس کے اندر کیا ہو، زکوٰۃ کا ایک پوری ترتیب بنی ہوئی ہو جی، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا مدرسوں کو تو زکوٰۃ دے دو، تو مدرسوں کو تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، تو ہسپتال کو دینے سے کیوں نہیں ادا ہوتی ہے؟ یہ دیکھو، یہ مولوی جو ہے نا اپنے لیے کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی، ہم یہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ہر مدرسے کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ جو مدرسہ احتیاط نہ کرتا ہو زکوٰۃ کی پیسے کے اندر، اس کے صحیح طریقے سے اس کو سمجھ نہ ہو، تو اس مدرسے کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے تو اب، اور مدرسے کے اندر کیا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر مالک کیا نہیں ہوگا، مدرسے میں مالک طلبہ مالک بنیں گے، طلبہ مالک بنیں گے، طلبہ مالک بنیں گے، پھر وہ کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ سیلاب زدگان کو زکوٰۃ دینا، قدرتی آفات، سیلاب وغیرہ کے آفات زدہ لوگوں کی امداد زکوٰۃ سے کرنا صحیح ہے، بشرطے کہ یہ ظن غالب ہو کہ وہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی ان کے پاس نصاب زکوٰۃ کے بعد کچھ نہیں، اس کو زکوٰۃ کی رقوم یا اشیاء کا مالک بنا دیا جائے، ان ملکیت میں نہیں دیا بلکہ ویسے ان پر خرچ کیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔
इस तरह अगर खाना बिठा कर खिलाया गया तो ज़कात अदा ना हुई। खाने को उनकी मिल्क में देना जरूरी है। फिर अगर चाहे तो इकट्ठा बैठकर खाएं, चाहे तो साथ ले जाएं। जो आप खाना देते हो ना किसी को, तो अगर तो वो क्या है, स्टायरोफोम जो बना हुआ होता है, होता है ना वो जो पैकेट्स के अंदर जो होता है, जो बने हुए जो होते हैं ना, उसके अंदर अगर आपने दे दी है बिरयानी शरियानी, तो फिर तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर बर्तन आपके अपने हैं और आप कहते हो इधर बैठ के खाओ, तो इस तरह क्या नहीं होता, वो बंदा मालिक नहीं बनता उस खाने का, क्योंकि वो उठा के लेके नहीं जा सकता। ठीक है ना। अगर तो आप उसको खाना का मालिक बना देते हो कि भाई जहां मर्जी ले जाओ, अपने बच्चे के लिए ले जाओ, खुद खाओ, जो मर्जी करो, फिर तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, वरना आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है ना। ये क्या था, ये तो था हमारा उसमें से ज़कात के हवाले से कुछ ना कुछ वो थी। अब हम आते हैं जनाब जो कुछ मसाइल जो हैं। अब आप कहते हैं जी फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जब हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें हम किस तरह करेंगे। देखो एक आदमी है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, मैं एक सिंपल सिनेरियो एक वो बना रहा हूँ। एक आदमी है, वो कपड़ा बनाता है, कपड़े की उसकी फैक्ट्री है। ठीक है ना, कपड़े की फैक्ट्री है। ठीक है ना। अब उसने वो ये माल तिजारत होगा, माल तिजारत के ऊपर वो ज़कात कैसे निकालेगा, कैसे। ठीक है ना। बाकी तो जो कैश उसका होगा, रिसीवेबल्स, वो तो सारी चीजें करेगा ही करेगा। देखो इसमें से क्या होगा, इसके पास क्या क्या चीजें होंगी। एक होगा रॉ मटेरियल, होगा उसके पास रॉ मटेरियल कपड़े के लिए। ठीक है ना, रॉ मटेरियल। ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, धागा आ सकता है। ठीक है ना, धागा आ सकता है रॉ मटेरियल के अंदर से, धागा है। फिर उसके अलावा क्या आ जाएगा, केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, केमिकल्स हो जाएंगे। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है उसमें से, उसके पास कलर्स हो सकते हैं कोई उसमें से। जो जो चीजें उसके अंदर से उसने जो खरीदी हुई हैं उसमें से, तो उन सब की आप क्या करोगे, वैल्यू लगाओगे कि मार्केट में कितने के बिक सकते हैं। एक है कि मैंने कितने के खरीदे हुए हैं, एक ये है कि ये मार्केट के अंदर कितने के जा सकते हैं अगर इसको हम वो करेंगे। ठीक है ना, ये होता है रॉ मटेरियल है। ठीक है ना, तो उसको आप वो देखते हो कि जनाब कितने का तकरीबन एक अंदाजा लगाया जाता है। नंबर टू क्या करना होता है, कुछ होता है जिसको हम उसको इसकी इसमें से कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, WIP कहते हैं उसको, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं कि देखो, अब जहरी बात है, लाजमी तो नहीं है कि कपड़ा बन के फिनिश गुड में आ चुका है, कुछ कपड़ा बन रहा है अभी, उसके एक प्रोसेस हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस। उसकी भी हम एक वो लगाते हैं कि जनाब ये जो वर्क इन प्रोसेस जितना माल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये इसकी वर्थ क्या होगी। आप कहें ये कैसे निकालेंगे, भाई अकाउंटिंग में जब तुम निकालते हो तो फिर ज़कात के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। अकाउंटिंग के अंदर से जब आप करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह जो हो रही होती है, उसमें भी क्या होता है, जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, तो आप वो करते हैं ना, वो रॉ मटेरियल्स क्या है, वर्क इन प्रोसेस क्या है, फिनिश गुड्स क्या हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। तो ज़कात भी बेसिकली क्या करेगी आपको, वो भी आप उसको भी देखते हो, अगरचे उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके, कि जी वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी वो करते हैं। तो ये वर्क इन प्रोसेस को देखो कि वो कितनी चीजें अभी उस पर कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, और सारा फिर इसी तरह ही क्या आ जाएगा, फिर फिनिश गुड्स कितने की आ चुके हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये माल तिजारत होगा, क्योंकि आपने बेचने के लिए वो कर रहे हो ना। फिनिश गुड्स जो है, जो कपड़ा बन चुका है बेसिकली, फिनिश गुड्स आपके गोदाम में कितना पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा आपने, अगर आपकी फैक्ट्री आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट है, आपके खुद ही रन कर रहे हैं उस फैक्ट्री आउटलेट को, तो उस पे कितना माल आपका पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, कितना आप वो माल जो है वो बेच चुके हो दुकानदारों को, लेकिन अभी उसके पैसे नहीं आए, वो तो फिर क्या रिसीवर्स बन जाएंगे ना, वो तो रिसीवर्स बन जाएंगे। या अभी क्या है, अगर आपने बेचा नहीं है और आपने क्या किया है वो अभी आपने उसमें से लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हो या कुछ वो कर रहे हो, तो जो जितना भी होगा उसकी भी एक वैल्यू लगाओगे। ठीक है ना, उस वैल्यू को लगा के ये आपकी क्या होंगे, एसेट्स बन जाएंगे। फिर उनकी क्या करोगे, अच्छा, फैक्ट्री के अंदर क्या होगी, बिल्डिंग की उस पे ज़कात नहीं है, उस पे जो मशीनरी पड़ी हुई है उस पे ज़कात नहीं है आपके। ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या एक्सपेंसेस कौन कौन से हम माइनसेस करेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो आप लोग कहते हो कि जी एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो अगर तो आपकी किराए की फैक्ट्री है, तो आप ये देखो कि इस महीने का किराया आपके जिम्मे कितना उस फैक्ट्री का है। ठीक है ना, अब यकम रमजान आ जाता है या फलां आता है, तो आप देखते हो, जैसे अभी हम कर लेते हैं कि जनाब अभी महीना अभी मुकम इस महीने के एंड के ऊपर आपने देना था। ठीक है ना,
آپ نے اس مہینے کے اینڈ کے اوپر آپ کی فیکٹری کا 2 لاکھ روپیہ کرایا ہے، تو وہ آپ کا 2 لاکھ روپے آپ پہ ڈیو ہے، تو آپ اس کو مائنس کرو گے 2 لاکھ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک اگر بجلی کا بل نہیں آیا تو اب یہ دیکھو کہ آپ کے اس آج ڈیٹ کے اوپر، مثال کے 23 مارچ تھی آج، تو 23 مارچ تک آپ کتنے بجلی کے یونٹس یوز کر چکے ہو؟ 23 مارچ تک کتنے یونٹس یوز کر چکے ہو؟ تو آپ کہتے ہو کہ جناب میں جو بجلی استعمال کر چکا ہوں تقریباً جو ہے نا میں 50,000 کی بجلی میں یوز کر چکا ہوں، جو کہ میرے اوپر ڈیو ہو چکی ہے 50,000 کی۔ اچھا، آج 23 مارچ تک میرے گیس، اگر گیس استعمال ہوئی ہے تو وہ کتنے کی ہو چکی ہے؟ سمجھو وہ 10-1 ہزار کی، اس کے بھی کیا ہو چکے ہیں، وہ بھی میرے اوپر ڈیوز وہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک جو ہے نا اس میں سے، اچھا اس مہینے کے میرے ورکر ظاہری بات ہے درمیان ہے، تو اس ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی میرے سے میں کیا ہو چکی ہے، ڈیو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج 23 مارچ کو جو آپ وہ کر رہے ہو، تو آج تک ورکرز کی میری تنخواہوں میں جو پیسہ جاتا ہے وہ 10 لاکھ روپیہ اس مہینے کے اندر جو ہے نا میرا کیا ہے، یہ جو تنخواہوں کا پیسہ ہے یہ 10 لاکھ روپیہ وہ بھی میرے اوپر ڈیو ہو چکا ہے آج کی ڈیٹ کے اندر جو ہے، کیونکہ میں نے دینا ہے مہینے کے اینڈ کے اوپر، تو دینا ہی دینا ہے، یہ میرے اوپر کیا ہو چکا ہے، یہ تو میرے ایکسپینسز کے اندر وہ آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کو کیا کرو گے، اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ مائنس کرو گے اپنے ایسٹس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اس کو آپ مائنس کرو گے، اس کے بعد جو آپ کی نیٹ ورتھ بن رہی ہوگی اس پہ آپ کیا کرو گے، زکوٰۃ نکالو گے، جو آپ کے ریکرنگ جو وہ ہیں ایکسپینسز ہیں، اور جو ابھی کیا ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر ڈیو ہو چکے ہیں، جو ڈیو ہو چکے ہیں، ایسے ایک بندہ جس طرح آپ وہ کر رہے ہو، آپ کہتے ہو کہ جناب 23 مارچ ہے آج، ایک عام آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ آج میں بجلی ابھی تک میرے بجلی کے کتنے یونٹس استعمال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میرے اوپر کیا ہو چکا ہے، مسٹ ہو چکا ہے۔ اچھا میرے بچے نے اسکول جا رہا ہے، تو اب چاہے اسکول جائے نہ جائے میں نے مہینے کی اس کو کیا کرنی ہے، فیس ابھی دینی ہی دینی ہے، کیونکہ یہ مہینے کا اینڈ آ چکا ہے، اس بچے کی فیس جو ہے اسکول کی وہ بھی آپ کے اوپر ذمہ کیا ہو چکی ہے، ڈیو ہو چکی ہے۔ آپ کا ایسے ہی جو ہے گیس جتنی آپ ابھی تک یوز کر چکے ہو وہ آپ کے اوپر کیا ہو گئی ہے، وہ ڈیو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گروسری ایکسپینسز آپ اس کو مائنس نہیں کرو گے، یار میں رمضان آ رہا ہے میرا کیا ہوگا ابھی، اس مہینے 7 دنوں میں نا میں 50,000 کی گروسری خرید لوں گا، وہ آپ مائنس نہیں کرو گے۔ اس وقت تک آپ کے اوپر جو کیا تھا، ڈیو ہو چکا ہے اس ڈیٹ کے اوپر سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو مہینے کا خرچہ ہے وہ بھی آپ کیا کرو گے، مائنس کرو گے، لیکن وہ احتیاط کے خلاف ہے۔ جو آپ کی گروسری ایکسپینسز ہیں وہ تو آپ کے ابھی کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جو ہے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا ہو کسی کے گھر مہمان چلے جاؤ، جو ہے نا 8-10 دن 15 دن آپ 1 روپیہ بھی گروسری کا آپ کا خرچہ نہ آئے اس میں سے، لیکن یہ جو، اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو آپ کے یونٹس یوز ہو چکے ہیں آپ اس کو وہ کرو گے، جو 7 دنوں میں یونٹ یوز ہونے ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کا حساب کیسے کرتے تھے، حضرت کتابیں لکھی ہوئی تھیں طالب علموں کے لیے، 50-50 روپے کی کتاب ہوتی تھی، بڑی سستی کتاب حضرت رکھتے تھے جو ہے، 50 روپے، تو کیا ہوتا تھا، وہ گنوایا کرتے تھے کہ اس وقت کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ویسے گنو، کتابیں گنتے جاؤ کہ کتنی، اچھا جو کوئی خریدتا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے اس کو مائنس ہوتا جاتا تھا کہ بھئی یہ اس میں سے، تو جو مثال کے طور پہ یکم رمضان آ رہی ہے یا فلاں آ رہا ہے، مثال کے طور پہ 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور بک کتنی گئی ہیں، جب ہم نے کاؤنٹنگ کی اگر، تو اس کے بعد کاؤنٹنگ کرنے کے بعد اور کوئی نئی پرنٹ ہو کے نہیں آئی ہے، مثال کے طور پہ اس میں سے 10,000 میں سے 500 چلی گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے 9,500 کتابیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، مال تجارت ہے، تو کیا کریں گے اس کے اوپر، کیا کریں گے پھر، بھی کتنے کی بکتی ہے، 50 روپے کے حساب سے، تو 9,500 ضربے 50 کر کے کہ بھئی یہ بھی کیا ہے، یہ مال تجارت میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ملازمین کی تنخواہیں ظاہری بات ہے وہ ڈیو ہو چکی ہوتی ہیں آپ کے ذمے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کیا کر لو گے، وہ مائنس کر لو گے جو آپ کے ذمہ ڈیو ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کے اس میں سے، تو اس طریقے سے کیا ہے یہ کیلکولیشن کرنے، اچھا پھر بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم کیسے کیلکولیٹ کریں، جو جن کی دکانیں ہوتی ہیں،
دکانوں کا ایک آسان سا سمپل سا ایک رول یہ ہے کہ دیکھو، اگر تو آپ کے پاس بار کوڈ ریڈرز وغیرہ اور یہ سارا اگر آپ کا ڈیجیٹل سسٹم ہے سارا، پھر تو بہت آسان ہوتا ہے کہ کتنا مال آیا ہے کتنا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں عمومی طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں اس میں سے، تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے. تو آپ کیا کرتے ہو، ایک اندازہ لگاتے ہو کہ، یا کسی بندے کو بلاتے ہو جو سمجھدار آدمی ہے، کسی کو کہتے ہو کہ یہ دیکھو اس وقت میری جو دکان ہے یہ تم کتنے کی خرید لو گے اگر اتنا مال پڑا ہوا ہے یہ سارا. تو وہ دیکھ کے کہتا ہے یار میں نا یہ آپ سے 10 لاکھ روپے کی خرید لوں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو وہ مال تجارت ہے تقریباً 10 1 لاکھ کا ہے، اگرچہ آپ نے ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کی ہے، ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے، ایک ماہر آدمی سے اس کی ایک وہ لگاتے ہو کہ ویلیو لگواتے ہو کہ دیکھو اگر میں اس حالت میں تمہیں بیچوں یہ دکان جو اس کا مال ہے یہ سارا کا سارا، تو تم کتنے کا لے لو گے. تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یار اچھا یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ پڑا ہوا ہے سارا کچھ وہ. تو ایک وہ اندازہ لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ 10 1 لاکھ کا میں کیا کر لوں گا آپ سے خرید لوں گا. تو آپ اس کو کیا کرو گے، اس کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرو گے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ہاں گروسری اگر پہلے بائی کر لی ہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ڈیٹ آنے سے پہلے آپ گروسری بائی کر لو پورے مہینے کی تو ٹھیک ہے. اب اس میں سے کیا نہیں ہوگا، اب وہ پیسے ہی نہیں ہوں گے آپ کے پاس، تو وہ کیا نہیں ہوگا، اس پہ زکوٰۃ کا معاملہ وہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کہ جی اگر یکم رمضان آ رہی تھی، آپ نے یکم رمضان سے پہلے ایک دن پہلے 1 لاکھ روپے کی گروسری بائی کر لی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، اب آپ کے وہ 1 لاکھ روپیہ کم ہو گیا، تو اب اس 1 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جو آپ نے خرید لی ہے. کتاب کی ری سیل ویلیو کو دیکھا جائے گا، چیز بک کتنے کی سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، بکتی کتنے کی ہے. ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے جو چیزیں جو ہماری تجارت ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے اندر یہ کتنے کی چلی جائے گی اس کو دیکھا جائے گا. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں کا حساب آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہو گیا ہوگا آپ کو یہ بات سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اچھا، شیئرز کے اوپر کہ جو آپ نے شیئرز خریدے ہوئے ہوتے ہیں، شیئرز کے اندر سے احتیاط کرنی چاہیے. شیئرز بہت سے مسائل ہیں شیئر کے اندر، تو میں تو مشورہ یہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھو شیئر خریدتے وقت بڑی احتیاط کرو، کیونکہ اس میں بڑی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، بینک کا شیئر نہ ہو، انشورنس کمپنی کا شیئر نہ ہو، شراب کی کمپنی کا شیئر نہ ہو، ٹھیک ہے، نائٹ کلب کا نہ ہو، فلاں نہ ہو. یہ چکر جو ہے نا اس میں سے پھر اس کے فکس ایسٹس بھی موجود ہوں اس کمپنی کے اندر جو ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جو ہے اس میں سے یہ بھی دیکھو کہ جی وہ جو وہ کر رہا ہے، پھر ہر کمپنی جو ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ سودی معاملات بھی کر رہی ہوتی ہے. تو ان کو پھر لکھو آپ کہ جناب میں کیا ہوں، میں یہ راضی نہیں ہوں، کیونکہ آپ شیئر ہولڈر ہوتے ہو اس کمپنی کے، کہ جی میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ جو آپ بینکوں کے اندر یہ پیسہ رکھواتے ہو اس طریقے سے سود کے اوپر جو ہے، کیونکہ آپ ایک وہ شیئر ہولڈر ہو اس کے. تو آپ اس کو یہ بھی لکھو. تو پھر اس میں ابھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس لیے خرید رہے ہو شیئرز جو ہیں. دو دو وہ ہو سکتی ہیں، اگر آپ کیپٹل گین کے لیے لے رہے ہو یا آپ اس کے لیے خرید ڈیویڈنڈس کے لیے. کیپٹل گین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شیئر کو آپ بیچتے ہو. میں نے شیئر خریدا 100 روپے کا اور میں بیچتا ہوں جی جناب 110 روپے کا یا جتنے کا بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا، یہ کیپٹل گین ہے. ڈیویڈنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سال بھر رکھتا ہوں اپنے پاس اور کمپنی کیا کرتی ہے مجھے اس پہ منافع دیتی ہے. تو کیپٹل گین میں تو آپ اوور آل جو شیئر کی ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ نکالو گے. اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ میں کیپٹل گین کے لیے لے رہا ہوں تو اس میں سے 110 کا شیئر ہے تو 110 کے اوپر نکالو گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ڈیویڈنڈس کے لیے کر رہے ہو تو پھر اس میں سے کیا ہوگا کہ اس 110 کے مقابلے میں یہ دیکھو گے کہ کون سے ایسے ہیں جو زکوٰۃ ڈیڈکٹیبل ایسٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، جس پہ سے زکوٰۃ کیا کی جاتی ہے، ڈیڈکٹ کی جاتی ہے. کیونکہ لازمی بات ہے 110 کے شیئر کے اندر کچھ اس کی فیکٹری کی کیا ہوگی، اس کی بلڈنگ بھی ہے، اس کی مشینری بھی ہے، اس ساری اس میں سے تو اس بلڈنگ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس کی فیکٹری کی اس مشینری پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تو وہی دیکھیں گے کہ کتنے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں، لیکویڈیٹڈ ایسٹس جو ہیں یا ایزیلی کنورٹیبل جو ہے اس کو ایزیلی لیکویڈیٹڈ جو ہے نا ایسٹس کون کون سے ہیں. ان کو آپ دیکھو گے کہ جناب جو بڑی آسانی سے کیا لیکویڈیٹ ہو سکتے ہیں، جن کو آپ کنورٹ کر سکتے ہو پیسے کے اندر سے. تو وہ ان چیزوں کو آپ کیا کرو گے، پھر اس کی ویلیو نکال کے، وہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو یہ ایک صورتحال ہے ہمارے پاس کہ جناب اس طرح جو ہے نا یہ زکوٰۃ وہ کی جاتی ہے.
ठीक हो गया जी। तो उसमें से ये आ गया। तो इसमें से मैंने, अच्छा, और वो कर्ज, अब कर्ज आ गया, डूबा हुआ कर्ज। जिस कर्ज का आपको पता है कि भाई ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, या गालिब गुमान ये है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो उस पे आप ज़कात नहीं निकालोगे। ठीक है ना, आपने किसी को करोड़ रुपया दिया हुआ था, उस बंदा दे ही नहीं रहा, ठीक है ना, कहता है जो मर्जी करना है कर लो, जाके जाओ कर लो, बैंक में क्या करना है, तुमने अदालत में जाना है, जाओ, चले जाओ, ठीक है ना। या वो वैसे ही वो कहता कहता मैं नहीं दे सकता जी, मेरे पास नहीं है, और आपको, आप दिल आपका ये है कि भाई मेरे ये मुझे वापस नहीं कर सकता, तो उस पर जक़ात नहीं है। जिस पैसे की मिलने की उम्मीद है उसके ऊपर क्या करेंगे आप, जक़ात निकालेंगे, जिस कर्ज के मिलने की उम्मीद है। तो जो डूबा हुआ कर्ज है उसके ऊपर क्या नहीं होगी, जक़ात नहीं होगी। हाँ, अगर मिल गया तो फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उस पर जक़ात निकालोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं मिलता तो पहले से ही अभी आपके ऊपर नहीं है, उसमें से जक़ात नहीं है उसमें से। देखोगे, ये बेसिकली आपकी क्या है, इतना सा वो था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हो गया, मसाइल वगैरह जो थे, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के इश्कालात वगैरह या कुछ ना कुछ एक हल्की सी एक होगी। 3 दिनों के अंदर इतना हो नहीं सकता ना, रोज़े के मसाइल ना, एक एक खुद एक वैल्यू, खुद चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि इसके ऊपर तो पूरे पूरे कई कई दिन जो है ना, रोज़े के मसाइल हैं तो उसके ऊपर तो कई कई दिन चाहिए, ज़कात है तो उस पर कई कई दिन चाहिए बेसिकली। लेकिन ये जो मकसद था हमारा बेसिकली सिर्फ वो इसलिए था कि आपके अंदर एक थोड़ा सा एक वो पैदा हो कि भाई हमें मसाइल के सीखने का एक होना चाहिए, और हमें मालूम, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, और हमें उलमा से चीज़ें मालूम करनी चाहिए। ये बात नहीं है कि उलमा के पास जवाबात नहीं होते हैं, ठीक है ना, जवाबात होते हैं, ठीक है ना। मसला ये होता है कि हम या तो उनको बात समझा नहीं पाते हैं पूरी, के बेसिकली ये चीज़ क्या है जिसकी वजह से उस तरह होता है, या हमने खुद एक तस्वुर कर लिया होता है कि भाई ये इनको नहीं पता होगा, तो हमें क्या जरूरत है उसमें से, ठीक है ना। तो 1,03,000 इस दफा की वो है, 1,03,000, 52.5 तोले चांदी की कीमत जो है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर वो करें, और उलमा के साथ उठना बैठना, उलमा के पास आना, उनके पास वो बैठें, यकीन करें बड़े माशाल्लाह इस वक्त जो काम करने वाले हैं लोग, फिदिया के मसाइल इंशाल्लाह वो रमज़ान के उसमें से वो आएंगे, फिदिया के भी तो मसाइल मैंने वो कर दिए, फितराने वगैरह के, फिर वो जो है सारे जो हैं वो फिर इंशाल्लाह वो उसमें एंड के ऊपर हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मैंने खुद कई मुफ्ती हजरात के साथ मेरा बैठना उठना हुआ, जो माशाल्लाह बड़े मार्केट के अंदर चीज़ों को बड़ा जानते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो है ना वो बड़ी जानते हैं, और उसको जो है ना उसमें से, तो उन लोगों के लिए जो है ना, आप उनके पास बैठें, उनसे पूछें जाके मसाइल वगैरह, तो इंशाल्लाह ये है कि आपको वो जवाब भी मिल जाएंगे उनसे। और अच्छा, फिर इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अली, अगर आप एक आलिम के साथ या मुफ्ती के साथ बहस करेंगे तो वो क्या होगा, वो शायद आपके साथ बहस ना करे, इसलिए कि उसके पास टाइम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब मेरे साथ कोई आके बहस करना शुरू कर दे कि जनाब आपने जो ये बात की है ना, तो अब क्या करो इसके साथ, मुझे क्या करें। भाई मैं अगर एक आदमी के साथ वो करूंगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, तो मैं सिंपल से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार इसके जवाबात फलां फलां किताबों में मिल जाएंगे, वो आप जाके ढूंढ लो, ठीक है ना। इसको वहां वहां ढूंढ लो, जैसे आप किसी डॉक्टर से के पास जाओ, और डॉक्टर आपको कहे कि जनाब आपको जो है ना ये मसला है, आपके साथ ये मसला है, तो आप कहो कि जनाब मुझे आप क्या करो, ये जो फलां किताब है ना, ठीक है ना, नेल्सन की जो बुक है, उसमें मुझे दिखाओगे कि किस जगह, नेल्सन की बुक के अंदर किस जगह ये बात लिखी हुई थी। अब आप क्या कहोगे उसको, डॉक्टर क्या करेगा, वो कहेगा यार मैं हर मरीज के साथ अगर मैं इस तरह के काम शुरू करूंगा तो फिर तो मैं बैठा रह गया, फिर तो मेरी क्लिनिक चल गई, मेरी तो क्या हो गया उसमें से, मैं ये तो नहीं कर सकता, ठीक है ना।
اس کو یہ کہے گا کہ بھائی تمہیں پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ تمہیں ایک اعتماد ہونا چاہیے کہ جس تم بندے کے پاس جا رہے ہو کیا وہ واقعی ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، اس کو جس بندے نے وہ بیٹھا ہوا ہے کیا اس کو پی ایم ڈی سی کی طرف سے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پی ایم ڈی سی رجسٹرڈ ہے، وہ اس نے میڈیکل جو ہے نا وہ پاس کی ہوئی ہے، ہاؤس جاب کی ہوئی ہے، سارا کچھ اس کا وہ ہے، تو اب کیا ہے، اب آپ کی وہ نہیں بنتی کہ آپ اسے کیا کرتے پھر ہو. تو ایسے ہی یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو علماء کے ساتھ، میرے ساتھ ایک ساتھی جو ہے مجھے ایک دن فون آیا، میں تھوڑا سا واقعی میں تھوڑا سا روڈ بھی ہوگا، مجھے اس پہ بڑا افسوس بھی ہے. میں ایک شادی پہ تھا، تو اس کے اوپر مجھے فون آیا کہ جی فائلوں کا جو بزنس ہے، فائلوں کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے. میں نے کہا جائز نہیں ہے یہ فائلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیچھے کوئی زمین نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف جیسے آج کل مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، فائلیں جو چل رہی ہیں زیادہ تر جو ہیں جتنی بھی سوسائٹیز آ رہی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، سارے کے سارا فراڈ اور دھوکے بازیاں اور سارا وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بندہ میرے ساتھ بحث کرے کہ مجھے حدیث سے بتائیں کہ کس جگہ کے اوپر. اچھا میں شادی پہ بیٹھا ہوا تھا، ولیمے پہ تھا ایک جگہ کے اوپر، میں تھوڑا سا روڈ ہو گیا اس میں، جو خود میرا ایک فون کے اوپر جو ہے نا وہ مجھ سے آگے بحث کرے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو حدیث کے اندر جو ہے نا میں نے بیان کیا ہے، تو اس میں سے اچھا وہ حدیث کے اندر جو ہے نا اب وہ حدیث کے اوپر جو ہے نا بحث کرے. میں نے کہا یار آپ عالم ہو، آپ مفتی ہو، اگر تو آپ وہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو چلو ایک وہ ہے. آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ آگے سے میرے ساتھ بحث نہ کریں. میں نے کہا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو اس چیز کے اوپر نہیں کروں گا، میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کہ جس کو میں نے سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ کیوں، اس میں سے کیا مسائل کے ہیں فائلوں کے اندر جو ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. نہیں وہ آپ جو ہے نا مجھے اس طرح بیان کریں جو ہے نا، تو بہت میں پھر تھوڑا سا روڈ بھی ہو گیا. روڈ ہونے کا مطلب ہے کہ میرے لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی، حالانکہ میں کبھی سخت نہیں ہوتا نہ اس طرح کرتا ہوں، لیکن مجھے اس پہ ابھی تک بڑا دکھ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے تھا، سختی نہیں ہونی چاہیے تھی لہجے کے اندر جو ہے نا اس میں سے. وہ صرف اس وجہ سے تھوڑا سا میں شاید اس وجہ سے ہوا کہ میں نے کہا کہ بھئی آگے کوئی وہ بحث ختم نہیں کر رہا تھا بار بار جو ہے اس میں سے. تو اس لیے جو ہے نا آپ جائیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے. ٹھیک ہے ہمارے علماء بھی بعض ہوتے ہیں جن کے کیا ہوتا ہے بات کرتے ہوئے ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات پوچھیں گے تو آگے سے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا اٹیک ہو جائے گا ہمارے اوپر، کیا ہو جائے گا اس طریقے سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے ہی اس میں سے ہوتے ہیں، سارے ہی اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے اندر بھی تو ہر جگہ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، باقی جگہوں کے اوپر بھی تو ہوتے ہیں. تو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے اور ان سے مسائل پوچھتے رہیے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ آپ جب کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس میں سے مسائل کے اندر. یہ جو کتاب ہے یہ تسیل بیچتی زیور کا، میں نے صرف وہ تو صرف ویسے آپ کو ایک صرف ایک وہ دینے کے لیے، ایک سٹارٹنگ آپ کے لیے ایک وہ ہے تسیل بیچتی زیور. ورنہ کتابیں اب بہت سی زکوٰۃ کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس طرح روز رمضان کے مسائل کے اوپر، روزوں کے مسائل کے اوپر بڑی بڑی تحقیق والی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری، وہ آپ پڑھتے جائیں. لیکن اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ کیا کریں گے کل کو جا کے کسی کے ساتھ بحثیں کریں گے، کہ علماء کے پاس جا کے آپ بحثیں کرنا شروع کر دیں گے یا فلاں کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ علم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ علم جو جو آتا جاتا ہے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے اتنی خاموشی بڑھتی جاتی ہے. جو جو علم آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو جو آپ کو علم آتا جاتا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، جس کو کچھ نہیں آتا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. جس کو جتنی گہرائی میں جاتا جاتا ہے نا تو اس کو جب وہ اس میں آگے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں سے پلاٹوں کی جو جو فائلز ہوتی ہیں نا آج کل جو چل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل جو فائلیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، زمینیں شمینیں کچھ بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی، بس وہ ویسے کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات جو جو میں نے سارا اس سارے اس کا وہ تھا، دیکھو بچوں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. پورا دیندار آدمی کیا ہوتا ہے؟ جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، جس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں، جس کے معاملات بھی. ٹھیک ہے نا، معاملات کے اندر سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ خرید و فروخت ہے،
میراث کے مسئلے ہیں، شادی بیاہ، طلاق کے مسائل، ٹھیک ہے نا، پارٹنرشپ کیسے کرنی ہے، کیا ہوگا، کاروبار کی کیا ترتیب کیا ہوگی، یہ سارے یہ معاملات کہلاتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا۔ معاشرت، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ معاشرے میں رہتے کیسے ہو، لوگوں کو تکلیف تو نہیں دیتے ہو، آپ کی عادات کس قسم کی ہیں جس سے لوگوں کی، یہ معاشرت ہے۔ اور پانچویں چیز ہوتی ہے اخلاقیات، جو آپ کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ آپ کے دل کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بغض نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اچھے اخلاق ہوں، صبر ہو، شکر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، ٹھیک ہے نا، رضا بالقضا ہو، توکل ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا کہلاتے ہیں، اخلاقیات کہلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پہ لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں دیندار آدمی وہ کہلاتا ہے کہ جس کی عقائد اور عبادت، ہماری زیادہ تر آپ بحثیں دیکھیں گے نا لوگوں کی، علماء کی بھی لڑائیاں بھی دیکھیں گے نا، تو عقیدوں کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا یہ چیزیں، یا ہم عبادتوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو ہم دو چیزوں میں بند ہوتے ہیں، عقائد اور عبادات کے اندر۔ اچھا، باقی جو تین شعبے ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، بھئی وہ بھی تو دین کا حصہ ہیں، ہم اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے ہیں؟ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہوں، حج بھی کرتے ہوں، عمرے بھی کرتے ہوں، ہم جو ہے نا اور صدقے خیرات بھی بڑے کرتے ہوں، لیکن ہمارے کاروبار کے مسائل، ہمارے کاروبار ہم صحیح طریقے سے نہ کرتے ہوں، کاروبار آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے ہم کاروباری معاملات کرتے ہیں جس میں ہمیں سود کا گناہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں سود صرف جو ہے نا، سود وہ ہوتا ہے جو بینک کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، سود آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو سود ہے، باقی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم عام خرید و فروخت کے اندر ہمیں سود کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، عام خرید و فروخت کے اندر ہم کبھی سوچا ہم نے کہ بھئی ہم سود کا جو ہے اتنا سخت سود کے اوپر وعیدیں آئی ہوئی ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہنوں کے حصے ہم دیتے ہیں وراثت کے اندر، نہیں دیتے ہیں، کوئی اور تجارتی کوئی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم لوگوں کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کبھی خیال کریں گے اس میں سے؟ ہاں، یہ ہم ضرور کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ جناب میں بڑا دیندار آدمی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں جناب علی، میری تو بڑی کیا ہے اس میں سے، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب کسی کی کوئی چیز ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اچھا وقف کا مال ہے کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا، اس میں سے یہ مدارس کے اندر مجھے بڑی گلہ شکوے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں سے، کہ جی وقف کا مال جو ہے اتنا سخت ہے، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو وقف کا جو پانی ہے، وقف کا جو پانی ہے، مسجد میں آپ جاتے ہو، کسی جگہ پہ جاتے ہو، تو کیا 3 دفعہ سے زیادہ آزاد دھو سکتے ہو یا نہیں دھو سکتے؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے منہ میں 4 دفعہ دھو لیتا ہوں، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، 3 دفعہ تو سنت ہے نا، میں 4 دفعہ دھو لیتا ہوں، خیر ہے، کوئی کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر وقف کا پانی ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، آپ 4 دفعہ کیا نہیں کر سکتے ہو، پانی نہیں چہرہ نہیں دھو سکتے ہو، 3 دفعہ آپ نے دھو لیا نا، بس سنت کے مطابق دھو لیا، ختم ہو گئی بات، اتنے سخت شریعت کے وہ ہیں کہ اس میں سے کہ بھئی یہ وقف کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کی وہ ہے، آپ سرکاری نوکر ہو، آپ کے پاس ایک وہ ہے، آپ جاب اپنی پوری کرتے ہو نہیں کرتے ہو، آپ کے پاس کچھ ٹھیکوں کے وہ ہیں، تو ٹھیکوں کی جو ہے اس میں سے کیسے وہ کر رہے ہو، ٹھیکیدار ہو آپ، کہ آپ جو سڑک بنا رہے ہو، کہ آپ اس کے پورا خیال رکھتے ہو کہ جناب جو آپ نے مٹیریل یوز کر رہے ہو واقعی کیا تھا، جو آپ نے اسپیسیفکیشن جو تھا آپ نے دیا ہوا تھا کہ میں یہ کروں گا، وہ کیا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم دیندار ہوتے ہیں، ہم پھر بھی حاجی ہوتے ہیں، ہم پھر بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں اسی طرح ہی جو ہے نا، بڑے بڑے عالم بھی بن جائیں گے، بڑے بڑے مفتی بھی بن جائیں گے، بڑے بڑے دیندار بھی بن جائیں گے، لیکن کیا ہے ہمارے اندر زندگیوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو کیا کرو بچو، دین کے اوپر لانے کے لیے سارے دین کے شعبوں کو کیا کرو، پکڑو ان کو، سارے دین کے شعبوں کو پکڑو، جو مقصد یہی ہے سارا کا سارا، یہ جو ہمارا کورس تھا یا فلاں تھا، اس میں سے میں یہی چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اور آپ کی یہ چیزیں کیا کریں گی، جتنا دین کو زندہ کریں گی نا، اتنی آپ کی عبادات دین کو زندہ نہیں کریں گی۔ مثال کے تو آپ کا ساری کیوں نہیں دین کو، آپ رات کے وقت ساری رات عبادت کرتے رہو، ساری رات کرتے رہو، ٹھیک ہے نا،
यकीन करो उससे क्या नहीं होगा, दीन इतना जिंदा नहीं होगा। लेकिन आप अगर कारोबार करते हो, शरीयत के मुताबिक करते हो, झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते हो, फ्रॉड नहीं करते हो, हाँ फ़राइज़ और सुन्नतें मौक़िदा अदा करते हो अपने, ये भी ना होगा आप कहो कि चलो जी हम नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है या क्या है, रोज़े रखने की, फ़राइज़ और सुन्नतें मौक़िदा और ये सारी चीज़ें अदा करते हो और आप ये करते हो, आप यकीन करो लोग आपके अखलाक को देख के मुतासर होंगे, लोग कहेंगे कि भाई हमें क्या बनना चाहिए, हमें दीनदार बनना चाहिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, क्योंकि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, जोग्राफिया जो है, तो इस्लाम जो फैला है वो कहाँ कहाँ फैला। आपको पता है मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर जो इस्लाम फैला है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई ये नहीं हुआ कि लोगों ने जाके क्या किया है, किसी तरह जोर जबरदस्ती हुआ है। मुसलमान ताजिर जाया करते थे मलेशिया इंडोनेशिया, ये यमन के ताजिर, ठीक है ना, अदन की बंदरगाह जो है ना, जो अदन की बंदरगाह यमन से ये मुसलमान ताजिर हुआ करते थे, ये लोग जाया करते थे, तिजारत किया करते थे। मलेशिया और इंडोनेशिया में देखो इस्लाम है, ये किन्होंने फैलाया, ताजिरों ने फैलाया है। लोग देखते थे कि यार ये तो क्या है, ये तो बड़े कैसे मुसलमान ताजिर कितने कमाल के वो हैं, ये तो लोग क्या होना शुरू हो गए, मुसलमान होना शुरू हो गए। तो लोग आपके अखलाक से ज्यादा मुतासिर होंगे बनिस्बत, लोग आपकी आपके मामलात को देख के ज्यादा मुतासिर होंगे बनिस्बत इसके कि मैं नफल कितने पढ़ता हूँ। ये हो सकता है कि मैं अगर नवाफिल बहुत पढ़ता हूँ और मैं कारोबार ठीक नहीं करता हूँ ना, तो लोग क्या करेंगे, वो दीन पे हर्फ उठाएंगे, दीन पे बातें करेंगे, कहेंगे कि देखो ये हैं दीनदार लोग, ये ऐसे करते हैं, तस्वीर इतनी पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं हमारे साथ, हमें फ्रॉड किया, हमें सही चीज नहीं दी थी। अब दीन को जिंदा करने का यही एक वो है कि आप क्या करो, अपनी इबादात को एरा तो करनी ही करनी है, वो तो हमारा और अल्लाह का मामला है, वो तो करना ही करना है हमने। लेकिन जहाँ पे हमारी सोसाइटी की बात आती है, माशरे की बात आती है, उसमें क्या करना है हमने, कम से कम अपनी हद तक। मुझे ये भी बात बहुत सुनने को मिलती है, लोग कहते हैं जी हर जगह फ्रॉड है। मैं कहता हूँ यार ठीक है, सारे बंदे फ्रॉडी हैं, तो क्या मतलब है हम एक फ्रॉडी एक और इजाफा कर दें, हम खुद फ्रॉडी बन जाएं। तरीका कार क्या है कि सारा फ्रॉड है, तो एक अच्छे बंदे का इजाफा कर लो, तुम क्या बन जाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ। तुम्हारी देखा देखी एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, दूसरा बंदा कहेगा यार ये भी तो कर रहा है ना, चलो मुश्किलात पेश आ रही हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुआशरे में हमेशा याद रखो, हमेशा अच्छे लोग ज्यादा हुआ करते हैं अमूमी तौर पे, लेकिन वो साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, वो डर के बैठे हुए होते हैं कि यार कोई भी नहीं कर रहा तो वो सारे के सारे क्या होते हैं। और चंद फ्रॉडिये मिल के क्या करते हैं, वो जो है ना वो सारा कब्जा कर लेते हैं, तो जो जो साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, वो चुप करके बैठे बैठे जो है ना वो नहीं वो कर रहे होते हैं। तो आप क्या करो, आप एक सामने आओ, अगला बंदा शायद आपको देख के वो हिम्मत पकड़ ले, दूसरा पकड़ ले, तो इससे क्या होता है माशरे में अच्छाई फैलना शुरू होती है। बात समझ रहे हो, ये बातें बहुत लंबी हो गई कुछ हैं उसमें से। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान में आपको जितने ये बातें बहुत से लोग आपको बताएंगे कि रमज़ान ये करो, रमज़ान ये करो, मैं मुझसे कोई कहता है जी रमज़ान कैसे गुजारे, मैं कहता हूँ यार रमज़ान अपने साथ कुछ कमिटमेंट्स कर लो कि या अल्लाह मेरी कमिटमेंट क्या है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये तुम ये कमिटमेंट्स करो अपने साथ, अपने अल्लाह के साथ कि या अल्लाह मैं इस रमज़ान क्या करेगा, ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी को क्या करेगा, तब्दील करेगा, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, मैं लोगों के साथ क्या करूंगा, मैं एक जो है, आप जायज़ मुनाफा कमाओ, आपको कौन रोकता है, जायज़ मुनाफा बिल्कुल जायज़ है, ठीक है ना, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता। आपकी चीज़ है, आप बेच सकते हो, आप कहते हो यार मेरी चीज़ है, मैं 100 रुपए की बेचूंगा, अगला बंदा कहता है यार नहीं 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 नहीं, आप कहें ठीक है बस आपने खरीदनी है खरीद लें, मैं मेरी क्या रेट क्या है, 100 रुपया है, आपको क्या चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ये वही चीज़ है, ठीक है। 2 दिन लोग नहीं आएंगे आपके पास, तीसरे दिन खुद ब खुद आपके पास आएंगे। बात समझ में आई है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो कमी कोताहियाँ हों अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको इसके लिए जो है ना, ये अब रमज़ान का महीना भी है, अल्लाह ताला इसको जो है ना हमारे लिए ज़ख़ीरा आखरत बनाए, ज़ख़ीरा आखरत बनाए, कि असल चीज़ तो ये है कि हमें आखरत के अंदर इसका क्या मिल जाए, एक अजर मिल जाए कि हमने जो बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया इतने दिन, 3-4 दिन तो हो गए जो है उसमें से,
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے وہ، ٹھیک ہے نا، دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں سب کو عافیت نصیب فرمائے. دعا بھی کسی کو دیا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس کو دارین میں عافیت نصیب فرمائے. دارین دنیا اور آخرت کے اندر عافیت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عافیت میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. اچھا یہ ایسی دعا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو عافیت کی دعا جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اونچی دعا ہے. ٹھیک ہے، تو دارین میں عافیت کی دعا کی تو اس میں سے سب چیزیں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے مشکلات کو آسانیوں سے بدل دیں، اور سب کے جان مال سب میں اللہ تعالیٰ کیا کریں، برکت نصیب فرمائیں. اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ اولادوں کو نیک بنائیں، اور ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہماری زندگی میں آج تک ہم کر چکے ہیں گناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا گناہ کبیرہ ہوں، گناہ صغیرہ ہوں، ظاہری ہوں، باطنی گناہ ہوں، کوئی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، کہ جو لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو جلد سے جلد ادا کر دیں، کہ ہم ان کے حقوق ادا کر دیں تاکہ قیامت کے دن وہ نہ ہو. میں نے پہلے بھی اس دن بھی عرض کیا تھا کہ کسی کا آپ کے ذمے اگر ایک دانک رہ گیا، ایک دانک درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، درم چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو اس کا چھٹا حصہ 150 روپیہ ہو جائے گا تقریباً، یوں کر لو. 150 روپیہ بھی کسی کا آپ کا رہے گا تو آپ کی 700 باجماعت نمازیں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی. 700 باجماعت نمازیں. ٹھیک ہے، تو اب لوگ لاکھوں کیا کروڑوں کروڑوں کھا جاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے دبانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. چاہے آپ کسی پہ اپنا مال بھی نہ چھوڑو، لیکن کسی کا آپ کے ذمے تو کوئی مال نہیں آنا چاہیے. کوئی مال آپ کے ذمے نہیں آنا چاہیے جتنی جلد سے جلد ہو سکے. اور ایک کام یہ کر لو کہ جلد سے جلد اس رمضان کے اندر، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی وصیت ضرور لکھ کے رکھیں. وصیت جس میں آپ نے سارا کا سارا کیا کیا ہوا ہو، ساری چیزوں کا حساب وغیرہ رکھا ہوا ہو کہ جناب علی میں نے کسی کے دینے ہیں، کیا کرنا ہے، نمازیں، روزے اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کھاتے کے اندر جو ہیں، تو وہ اپنے اس میں سے یہ ضرور رکھو کہ میں نے کسی کے دینے ہیں، فلاں ہیں، کھاتے اپنے کلیئر کرو. ٹھیک ہے جی، بس یہ ایک وہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے نا آسانی کا معاملہ فرما دے.